अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। तफ़सीर आयत नंबर 13 से सूरह अल-अनाम आयत नंबर 30। वलहु और उसी के लिए है मा सकना जो ठहरा हुआ है फिल लैली व नहार रात में और दिन में। इससे पिछली आयत में अल्लाह ताला की जो हैसियत और अल्लाह ताला की जो कुदरत है उसका ही बयान हो रहा था। पिछली कई आयतों में से यही जवाब जो है जो भी मुशरिकीन के अकायद और उसके जो उनके वो सवालात थे जिसका वो मजाक बनाते थे उनका जवाब अल्लाह ताला देते हुए और अपनी कुदरत और अपने इख्तियारात के बारे में अल्लाह पाक बता रहा है कि किस तरह से अल्लाह का बयान फरमाने का अंदाज़ है कि वो पहले उसने ये बताया कि किस तरह आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ है वो भी अल्लाह के लिए है और अल्लाह ताला ने अपने ऊपर जो है वो रहमत, जिससे कि मैंने आपको बताया था कि अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो रहमत उसके ग़ज़ब पे गालिब है और अल्लाह ताला की रहमत जो है वो 99 हिस्से जो हैं वो रहमत के जो हैं वो अल्लाह की ज़ात के लिए ही मखसूस हैं। और जिस वक्त क़यामत के दिन जब सबको जमा किया जाएगा जिसके बारे में कोई शक नहीं है, तो उस दिन अल्लाह ताला की रहमत जो है वो मोमिनीन को और नज़र आएगी इंशाअल्लाह ताला। और उस दिन खसारे में वही लोग होंगे जो ईमान नहीं लाए, क्योंकि ये रहमत जो है ये सिर्फ मोमिनीन के लिए होगी, ईमान लाने वालों के लिए होगी। ये पिछली आयतों का कुछ थोड़ा सा मुख्तसर खुलासा था और उसी बयान को आगे कंटिन्यू करते हुए अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि जो कुछ भी रात और दिन में ठहरा हुआ है वो सब भी अल्लाह ही के लिए है। यानी ज़मीन और आसमान में जो कुछ मौजूद है उसके बताने के बाद मज़ीद डिटेल भी अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि जो कुछ भी ठहरा हुआ है, यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिन के वक्त ठहरी होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रात के वक्त ठहरी होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें कायनात में ठहरी हुई लग रही होती हैं बज़ाहिर, लेकिन वो ठहरी हुई नहीं होती। वो सब तमाम चीज़ें मिसाल के तौर पर जैसे बाज़ दफ़ा हम कहते हैं ना कि हवा बिल्कुल रुक गई है, ठहर गई है, हालांकि हवा मौजूद होती है लेकिन हमें ठहरी हुई लगती है। इसी तरह दिन और रात में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, कुछ जानदार भी ऐसे होते हैं जो दिन में जागते हैं, एक्टिव होते हैं, रात को ठहरते हैं, अपनी जगह पे आराम करते हैं, जैसे हम इंसान भी हैं। लेकिन कुछ ऐसे जानदार भी हैं कि जो रात के वक्त जागते हैं और दिन के वक्त आराम करते हैं। बहुत से ऐसे जानदार हैं, चमगादड़े हैं मसलन। फिर इसी तरह से और भी रात और दिन के, आप अगर रात के वक्त को वैसे भी विजुअलाइज करें, ज़रा जहन में अपने लाएं, तो आपके जहन में क्या आता है? रात के साथ अंधेरा और सन्नाटा। सड़कों पे भी आप देखें सब कुछ जैसे ठहर सा जाता है, दुनिया और ज़िंदगी लगती है कि जैसे ठहर गई है। और दिन में जो चहल पहल और रौनक होती है तो लगता है कि सब कुछ रवां दवां है। लेकिन कुछ लोगों के लिए, कुछ जानदारों के लिए दिन का टाइम ऐसा होता है कि वो उसमें भी वीराने और ऐसी जगहों को तलाश करते हैं जहाँ कि वो सुकून और आफियत के साथ अपनी नींद या अपने मामूलात को पूरा कर सकें। तो मुख्तसरन कहने का मतलब, वजाहत जो है वो ये है इसकी कि ज़मीन और आसमान के दरमियान सब कुछ जो कुछ भी है वो तो अल्लाह का है ही है। और उसकी मज़ीद डेफिनेशन ये है कि उसमें जो भी दिन और रात में जो चीज़ें भी ठहरी हुई हैं या हमें ठहरी हुई महसूस होती हैं वो भी सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए हैं। वह हुवा समीउल अलीम, और वही है सुनने वाला और जानने वाला। यानी वो तमाम चीज़ें जो ज़मीन और आसमान में मौजूद हैं वो चाहे ठहरी हुई हालत में हो, चाहे हमें रवां दवां ज़िंदगी के उसमें नज़र आती हों, वो उन सब की सुनने वाला है। उनकी सिर्फ़ ज़बान से निकली हुई बातें, सिर्फ़ उनकी दुआओं को, उनके मुंह से निकले हुए
باتوں کو سننے والا نہیں ہے، بلکہ ان کے دل کی پکار کو، ان کے جذبات اور ان کے احساسات کو، ان کی سوچوں کو بھی سننے والا ہے، صرف انسانوں کے نہیں بلکہ تمام جانداروں کے، جو بھی زمین اور آسمان میں موجود ہیں، اور جو بھی ہمیں چاہے وہ ٹھہرے ہوئے نظر آئیں یا وہ ایکٹیو نظر آئیں، ان سب کی سننے والا اور ان سب کے دل کی حال کو جاننے والا، دل کے حال سے باخبر، علیم، جاننے والا۔ نہ صرف یہ کہ وہ سنتا ہے دل کی پکار، آپ کے احساسات، ان سب چیزوں کو نہ صرف یہ کہ وہ سنتا ہے بلکہ جانتا بھی ہے۔ یعنی ایک تو پکار ہوتی ہے، ایک آواز ہوتی ہے، جو کسی کو آواز دی جاتی ہے تو یہ وہ پکارنے والا، جو سننے والا ہے، وہ یہ اس کا سمجھتا ہے کہ یہ مجھے آواز دی گئی ہے، بلایا جا رہا ہے، لیکن کس چیز کے لیے بلایا جا رہا ہے؟ کسی تکلیف میں بلایا جا رہا ہے، کسی خوشی کی خبر کو سنانے کے لیے بلایا جا رہا ہے، یا تنہائی کے خوف سے بلایا جا رہا ہے، یہ اس کو نہیں اندازہ ہوتا۔ لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ چیزیں بھی، وہ باتیں بھی، وہ جذبات بھی، وہ احساسات بھی جو انسان کو بعض دفعہ خود بھی جن کا ادراک نہیں ہوتا، جن کا انسان کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا، وہ بھی اللہ سے چھپے ہوئے نہیں، وہ ان کو بھی جانتا ہے۔ قل، کہہ دیجئے۔ اب یہ ساری کوالٹیز اور یہ ساری اللہ کی صفات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، قل، کہہ دیجئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اللہ کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تمام مسلمانوں سے، غیر اللہ اتخذ ولیہ، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو میں ولی بنا لوں، کسی اور کو اپنا دوست یا اپنا سرپرست بنا لوں؟ یعنی کوئی اور ایسا ہے کیا اللہ کے سوا؟ یہ ساری خصوصیات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ سوال کر رہا ہے، یعنی یہ سب باتیں جو اللہ کی یہ خصوصیات ہیں، کیا کسی اور میں ایسی ہیں خصوصیات جو اللہ کے سوا اس کو اپنا مددگار یا حامی بنایا جائے، اس کو اپنا دوست بنا کے اس سے مدد مانگی جائے، اس کو اپنا سرپرست بنایا جائے؟ فاطر السماوات والارض، بنانے والا آسمانوں کا اور زمین کا، پیدا کرنے والا۔ فاطر کہتے ہیں پہلی دفعہ ابتدا سے پیدا کرنا، یعنی کوئی چیز کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا۔ اس سے پہلے آسمان اور زمین نہیں تھے، اللہ نے ہی تخلیق کیے نا، انسان بھی نہیں تھا، اللہ نے ہی تخلیق کیا ہے۔ تو آسمانوں اور زمین کا جب ذکر آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے صرف آسمان اور زمین نہیں، بلکہ اس کے درمیان موجود تمام جو بھی مخلوق ہیں وہ بھی۔ تو ان سب کو جو پیدا کرنے والا ہے، یعنی ایک ایسی ذات، ایک ایسی ہستی جس نے نہ صرف یہ کہ زمین اور آسمان بنائے، بلکہ زمین اور آسمان میں جو بھی کچھ ہے وہ بھی سب کچھ بنانے والا، پہلی بار بنانے والا، جو پہلے کوئی مثال نہیں تھی، اپنی طرف سے اللہ کی یہ تخلیق ہے۔ اللہ نے جس طرح سے بھی بنایا، جو اللہ تعالیٰ کی جو بھی حکمت اور مصلحت تھی، اس سے پہلے کوئی ایسی انسانوں کی شکل کی کوئی چیز دنیا میں موجود نہیں تھی۔ یہ دنیا بنانے والا اور انسانوں کو بنانے والا ایک ایسی ذات ہے کہ اس کے جیسی یہ صفت کسی میں بھی موجود نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر ایک اور بہت بڑی کوالٹی جو کہ صرف اللہ سے ہی مخصوص ہے، کسی میں بھی وہ خصوصیت نہیں ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، یعنی نہ وہ کھلاتا ہے اور وہ نہیں کھلایا جاتا۔ یہ ایسی خصوصیت ہے جو آپ پوری دنیا، زمین آسمان کا جائزہ لے لیں، یہ خصوصیت کسی میں بھی نہیں نظر آئے گی۔ سب سے پہلے تو یہ چیز ہی نہیں نظر آئے گی کہ جو کھاتا نہ ہو۔ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی مخلوق، کوئی ایسی جاندار چیز نہیں ہے کہ جو کھاتی نہ ہو، پہلی بات تو یہ۔ پھر اس کو کھلانے والا ایک ہی ہے، ہر ایک کو، اور وہ کھلانے والا جو ہے وہ ایسا ہے یکتا، اور اس کی صفت ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کے جیسا الہ نہیں ہے کہ جو خود کھانے سے بے نیاز ہو۔
یعنی پوری زندگی کا دار و مدار جو ہے وہ غذا پہ ہے، کھانے پر ہے، اور تمام دنیا کی مخلوق کو کھلانے والی ذات خود کھانے سے بے نیاز ہے. وہ نہیں کھلایا جاتا اس لیے کہ اس کو حاجت ہی نہیں ہے، اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری ضرورتیں کس کو ہیں؟ جانداروں کو، انسانوں کو، جن کو اس نے پیدا کیا، تخلیق کیا. یہاں پر یہ بات بتانے کا خاص طور سے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کو اللہ تعالیٰ کلیئر کرنا چاہتا ہے کہ لوگ جو دیوی دیوتاؤں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں یا انسانوں کو خدا کا درجہ دے دیتے ہیں، جیسے فرعون تھا، نمرود تھا، یا اسی طرح مختلف بزرگوں کو ان کے مزار بنا کے اور وہاں پر درگاہوں پر، آستانوں پر جو ہے چڑھاوے چڑھاتے ہیں. اسی طرح بتوں کی جو پوجا کرتے ہیں وہ بھی مندر بنا کے اور وہاں پر پوجا کے حوالے سے، پوجا کے نام پہ، ظاہر ہے یہ سارے جو جتنے بھی یہ دیوی دیوتا یا جو بھی انسان کے بنائے ہوئے الہ ہیں، ان سب کا کیا ذریعہ ہے انسانوں کے لیے؟ کمائی کا ذریعہ. ان کے ذریعے سے کمانا، ان کے ذریعے سے کھانا. آپ دیکھیں نا مزاروں پہ، درگاہوں پہ کیا ہوتا ہے؟ دیگیں بن رہی ہیں، دیگیں تقسیم ہو رہی ہیں، کس کے نام پہ؟ صاحب قبر کی. اسی طرح سے چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں. یا جیسے کہ بادشاہ تھے جو گزرے، جیسے فرعون اور نمرود کی میں بات کر رہی ہوں، اسی طرح اور بھی بہت سے جو اپنے آپ کو خدائی کہتے تھے اور خدائی کا دعویٰ کرتے تھے. تو خدا ہوتے ہوئے وہ کس کے محتاج تھے؟ لوگوں کے. لوگوں سے وہ ٹیکس وصول کرتے تھے، لوگوں سے وہ مختلف قسم کی خدمات لیتے تھے، لوگوں سے وہ جبراً پیسے وصول کرتے تھے اور اپنے کھانے پینے عیاشی کے کاموں میں ان پیسوں کو صرف کرتے تھے. تو پھر وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہاں پر یہ بڑا ہی ایک لطیف انداز میں اللہ پاک اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے ان مشرکین کو کہ تم نے جن لوگوں کو اپنا الہ یا اپنا معبود بنایا ہے وہ تو خود تمہارے ہی محتاج ہے. وہ تمہیں کیا کھلائیں گے؟ ان کے نام سے تو تم جمع کر کے اپنی دکانداری بڑھا رہے ہو، تم اپنا جو بھی کام ہے وہ کر رہے ہو. اور اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جو تمہیں دیتی ہے، کھلاتی ہے، ذریعے تمہارے لیے بناتی ہے، زمین سے اناج اگاتی ہے. یہ اللہ کی ذات ہے نا، جس کے حکم سے پورا دنیا کا نظام چل رہا ہے، اور وہ خود بے نیاز ہے. وہ کیا مانگتا ہے اپنے لیے؟ کوئی چڑھاوے چڑھانے کو کہتا ہے کہ دیگیں بنانے کے لیے کہتا ہے؟ وہ جو کچھ بھی کہتا ہے وہ اس کا بدلہ بھی اسی انسان کو ملتا ہے، اس نیکی کا بھی جو انسان دوسرے انسان کے ساتھ صدقے کی شکل میں، خیرات کی شکل میں کرتا ہے. کس لیے یہ نظام بنایا ہے؟ ایک انسان دوسرے انسان کی تکلیف کو محسوس کرے، اس کی مدد کرے. اس لیے یہ نظام بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ اپنے لیے کوئی خزانے جمع کرنے کے لیے نہیں، جیسا کہ جو دنیا میں خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ تو بڑے بڑے خزانے جمع کرتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے، واحد ذات ہے، جس میں جو کوالٹی ہیں، اس کی جو کوالٹیز ہیں وہ اول تو وہ کوالٹیز کسی میں ہو ہی نہیں سکتی، ظاہر ہے خالق اور مالک ہے وہ. لیکن یہ کوالٹی خاص طور سے اس لیے بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ حاجتوں سے بے نیاز ہے اور سب کی حاجتیں پوری کرتا ہے. اس کے سلسلے میں ایک واقعہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قباء کے رہنے والے ایک انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی. ہم سب بھی ساتھ گئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرما کر ہاتھ دھو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ کا شکر ہے جو سب کو کھلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا. اس کے ہم پر بہت بڑے احسان ہیں کہ اس نے ہمیں ہدایت دی، کھانے پینے کو دیا
اور تمام بھلائیاں عطا فرمائیں۔ اللہ کا شکر ہے جسے ہم پورا ادا کر ہی نہیں سکتے اور نہ ہم اسے چھوڑ سکتے ہیں۔ ہم اس کی ناشکری نہیں کرتے، نہ اس سے کسی وقت بے نیاز ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ۔ کتنی پیاری یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کمپلیٹ دعا، کہ جس میں اللہ کی بڑائی اور اللہ کی اس خصوصیت کا خاص طور سے ذکر کیا گیا کہ ہم کتنے اللہ کے محتاج ہیں، اور اس کا کتنا بڑا احسان ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ کھلاتا ہے بلکہ اس نے ہدایت کی شکل میں ہم پہ اتنا بڑا احسان بھی کیا ہے، ہمیں مسلمان بنایا ہے اور ہمارے دل کو دین کے لیے کھول دیا ہے، ہمیں اس راستے کی طرف لے آیا ہے۔ تو کتنا بڑا یہ اس کا احسان ہے نا۔ تو یہاں پر یہ بات اس لیے بھی کہی گئی کہ اللہ میں اور یہ بناوٹی جو بھی الہ بنائے گئے ہیں ان سب کا فرق واضح ہو جائے کہ وہ سب اپنے بندوں کے محتاج ہیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ہیں تو نہیں ان کے بندے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ان کا بندہ بنایا ہوا ہے نا۔ تو وہ سارے دیوی دیوتا بادشاہ جو بھی خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں وہ سب اپنے بندوں کے محتاج ہیں۔ صرف ایک اللہ تعالیٰ ہی وہ حقیقی الہ ہے جو کہ اپنے بلبوتے پر قائم ہے، جسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے اور سب اسی کے محتاج ہیں۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا اسلام لانے والا بن جاؤں اور ہرگز شرک نہ کروں، مشرکین میں سے نہ ہوں۔ اب آپ دیکھیں یہ ایک اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے لیے ایک اور پیغام اللہ تعالیٰ کا، کہ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا بنوں، سب سے پہلے اسلام لانے والا ہو جاؤں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی ظاہر ہے سب سے پہلے اسلام لانے والے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میسج دینے کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ کہ آپ کے ذریعے یہ میسج تمام مسلمانوں کے لیے، کہ جیسے ہی اللہ کے احکامات کا پتہ چلتا ہے، جب ہمیں قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا اور احکامات کے بارے میں جان لیتے ہیں، اول تو یہ ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم نے پتہ نہیں تھا یا ہم نے پڑھا نہیں تھا، کیونکہ جب قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے اور حدیثیں کی شکل میں ہم بہت سارے احکامات کو قرآن کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے بھی جانتے ہیں، تو اس کے بعد عمل نہ کرنے کا جواز کوئی باقی نہیں رہ جاتا۔ لیکن پھر بھی بہت ساری باتیں ایسی ہوتی تھیں یقیناً کہ جو اب آپ لوگوں کو سمجھ میں زیادہ اچھے سے آتی ہوں گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ کے حکم کا پتہ چل جائے تو پھر کیا حکم ہے اللہ کا؟ اللہ نے کیا حکم دیا ہے کہ فوراً ماننے والے بن جاؤ۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو جھکا دینا، فرما برداری، اپنی مرضی کو ترک کر کے اللہ کی رضا کے آگے سر جھکانے کا نام ہے اسلام۔ تو اللہ کے احکامات جب آتے ہیں ہماری سمجھ میں، ہمیں پتہ چلتے ہیں، اس کے بعد ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے یہ بتایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے جانتے کے ساتھ ہی عمل کرنے والا، ایمان لانے والا۔ یہ بات اس لیے میں یہاں پہ کہہ رہی ہوں کیونکہ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی سب سے پہلے اسلام لانے والے، لیکن ہم لوگوں کی زندگیوں میں جس طرح سے ہم دین سے دور، قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو بہت ساری باتوں کو، بہت ساری چیزوں کو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، یہ حکم جو ہے یہ ماننا بڑا مشکل ہے، ہم کر نہیں سکتے۔ کہیں ہم اپنے گھر والوں کے پریشر میں، کہیں اپنے سسرال والوں کے، کبھی دنیا کے، کبھی حالات کے مطابق، باقی سب بھی ایسے ہی کر رہے ہیں تو ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، وہ سب بھی تو ایسے ہی کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ باقیوں کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور پھر
اس کے اوپر فوراً عمل کرنا ہے، اس کو مان لینا ہے۔ یہ ہے اس آیت کا مفہوم، اور ہرگز بھی شرک کرنے والے نہ بنے۔ شرک سے بس، کیونکہ شرک آپ کو پتہ ہے نا، ایسا گناہ ہے، ایسا جرم ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے، اور شرک کی بہت سی شکلیں ہیں، بہت سے روپ ہیں، اور ایسی بعض دفعہ ایسی معمولی باتیں جن کو ہم اتنا بودر ہی نہیں کرتے، اتنی ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دے رہے ہوتے، اس کے ذریعے شرک ہماری زندگیوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بھی کیا حکم دیا ہے کہ اللہ کے احکامات کو جاننے کے بعد فوراً سر جھکا دیں اور ان پہ عمل کرنے والے بن جائیں، اور مشرکین میں سے شامل نہ ہوں کبھی بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ناپسند جو ہے اور ناقابل معافی جرم شرک ہے۔ قل انی اخاف ان عصیت، آپ کہہ دیجئے، پھر آگے اس کو اور کنٹینیو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نافرمانی کروں۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے تو یہ بات ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ان کے نسبت سے تو ہم یہ ذہن میں خیال کا شائبہ بھی نہیں ہمارے آ سکتا کہ نافرمانی۔ تو یہ والی جو بات ہے، یہ بھی آیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمام مسلمانوں کے لیے ہے کہ اس بات کا خوف دل میں رکھیں کہ اگر نافرمانی کی تو پھر اس کا عذاب بڑے دن کا عذاب، یوم عظیم، بڑے دن کا عذاب۔ بڑا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن۔ یعنی میں ڈرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے لوگوں سے، یعنی آپ اپنے اوپر رکھ کر کہیے تاکہ لوگوں کو یہ سبق ملے کہ ایک رسول جو کہ خطاؤں سے پاک، گناہوں سے پاک ہے، وہ یہ بات کہتا ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ میں کہیں نافرمانی کی تو مجھے قیامت کے دن عذاب، اللہ کے عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہم اپنا جائزہ لیں اور ہم خوف کھائیں، کیونکہ اللہ کی نافرمانی، معصیت، سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ نافرمانی ہے۔ نافرمانی کیا ہے؟ کہ اللہ کے احکامات کو جاننے کے باوجود بھی ان کا انکار کرنا، نہ ماننا، اور گناہوں پہ ڈٹائی کہ اب یہ تو آج کل ہو ہی نہیں سکتا، یا ہم کیا کریں، ہمارے خاندان میں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں کیا ہیں؟ یہ نافرمانی ہے۔ اللہ کے احکامات کو جاننے کے بعد اپنے سر کو جھکا دینا اللہ کی رضا کے آگے، اور پھر اس کے بعد دل میں خوف بھی رکھنا کہ کہیں مجھ سے کوئی نافرمانی، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ میں اللہ کے حکم کو جاننے کے باوجود اس پہ کو نہیں مان رہی ہے، اس پہ عمل نہیں کر رہی۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب رکھا ہے، اس بڑے دن کا عذاب۔ بڑا دن قیامت کا دن ہے۔ اس کی قیامت کے دن کے بہت سارے نام قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، جس میں سے یہ یوم عظیم بھی ہے، یعنی وہ ایک تو اس وجہ سے بھی یوم عظیم ہے کہ وہ بہت بڑا دن ہوگا، اور اس دن سارے فیصلے ہونے ہیں، اور اس لیے بھی بڑا دن ہے کہ اس دن مومنین کے لیے اللہ پاک کی طرف سے رحمت کا اور جنت کا اللہ کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہوگا، اور مشرکین اور کافروں کو جو سزا دینے کا جو اللہ کا وعدہ ہے وہ بھی پورا ہوگا۔ تو وہ بہت بڑے دن کا عذاب، اس سے خوف کھانا چاہیے، اور اس بڑے دن اللہ کی رحمت کا امیدوار بننے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جس سے پھیر دیا جائے اس دن، کیا پھیر دیا جائے؟ جس سے پھیر دیا جائے اس سے، یعنی اس عذاب کو، اس دن، فقط رحمہ ہو، تو بلا شبہ اس پر رحم کیا گیا، اس نے اس پر رحم کیا۔ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی وہ خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جن کے اوپر سے اللہ تعالیٰ اس عذاب کو پھیر دے گا، پلٹا دے گا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہی تو ہے وہ کھلی ہوئی کامیابی جس کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ جس کے اوپر سے عذاب ٹل گیا، اصل کامیابی تو اسی کی ہے،
کیونکہ اس کے بعد تو پھر جنت ہے اور جنت کی زندگی ہے. نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی آزمائش ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی دکھ ہے، نہ کوئی پریشانی ہے. صرف اور صرف اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا دیدار ہے، جنت الفردوس ہے اور اپنے پیاروں کا ساتھ ہے. تو وہ اصل کامیابی تو وہی ہوئی نا، کیونکہ پھر وہی زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. پھر اس کے بعد کوئی آزمائش نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے. تو جس سے بھی ہم سب سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب سے اس دن عذاب کو پھیر دے، اپنی رحمت کا حقدار بنا دے. اللہ پاک اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں ہم سب کو داخل فرما دے بغیر حساب کتاب کے. تو وہی اصل کامیاب لوگ ہوں گے. کھلی ہوئی کامیابی ہے، یعنی صاف نظر آ رہی ہے. اس کے سے بڑی کامیابی کوئی ہو ہی نہیں سکتی. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور اگر پہنچائے تمہیں اللہ بدر، کوئی در، کوئی نقصان، کوئی ضرر. در جو ہے نا اصل میں یہ ایسے نقصان کو کہا جاتا ہے جس میں سب شامل ہے. یعنی آپ کے جسمانی نقصان بھی ہو سکتا ہے، دماغی، مالی، گھر کے لوگوں میں سے کسی کا، اور امن کی حالت سے خوف، یعنی خدا نخواستہ جنگ یا کوئی ایسا خطرہ. تو یہ سب جو ہیں، یہ سارے نقصانات اگر کسی کو بھی اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو کوئی اس کو کھولنے والا یا دور کرنے والا نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو نقصان پہنچایا جائے، اللہ یہ ارادہ فرما لے کسی کے لیے کہ اس کو کوئی نقصان پہنچے گا، تو اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی ٹال سکتا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا، اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، بہت رحمان و رحیم ہے. لیکن یہ دنیا جو ہے نا، اس کا ایک نظام ہے، اور یہ دنیا جو ہے نا، یہ آخرت کی کھیتی ہے، یعنی میدان عمل ہے، آزمائش ہے. یہ دنیا جس کا نتیجہ ملنا ہے انشاءاللہ تعالی بہترین کھلی ہوئی جو کامیابی ہے اس کے ساتھ آخرت میں. تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرما رہا ہے کہ اگر وہ کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ایک سسٹم ہے. اس دنیا میں جو آیا ہے وہ اس دنیا سے جائے گا بھی. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اس لیے اس کے کسی پیارے کو اس دنیا سے واپس بلا لیا، بلکہ یہ نظام قدرت ہے. کتنی بھی تکلیف دے وہ چیز ہو اس شخص کے لیے، لیکن یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اسی طرح دکھ، تکلیفیں، بیماریاں، پریشانیاں، مالی بھی، جسمانی بھی، یہ ساری آزمائشیں جو ہیں یہ زندگی کا حصہ ہیں. اور اگر ان کو اللہ کی طرف سے اللہ کی حکمت اور مصلحت کا فیصلہ سمجھ کے قبول کر لے اور ان کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے، جی ہاں، تکلیفوں اور آزمائشوں پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے، تو اس میں جو چھپا ہوا خیر ہے وہ ضرور ہم تک پہنچتا ہے. دل کا سکون بھی ملتا ہے. اور اللہ کا کوئی بھی فیصلہ جو ہے نا وہ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہوتا، لیکن بظاہر جو نقصانات ہمیں نظر آتے ہیں، یعنی کوئی بیماری ہے یا خدا نخواستہ کوئی ذہنی طور پہ کوئی تکلیف، معذوری، یا کوئی خاندان میں، گھر میں کسی کی خدا نخواستہ ڈیتھ، یا پھر کہ کوئی حالات، بدامنی، جنگ، یا کس طرح کے کوئی ماحول یا ایسی پریشانی، تو یہ سب اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے نظام کا ایک حصہ ہیں، اور جس انسان کو زندگی میں کسی نہ کسی اس سے گزرنا ہی پڑتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کوئی ایسا نقصان قسمت میں ہے جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، تو اس کو کوئی روکنے والا ہے کیا اللہ کے سوا؟ نہیں.
اللہ سے زیادہ بڑی قدرت کا مالک تو کوئی بھی نہیں ہے نا. اللہ کی جو بھی فیصلہ ہے اس کو اگر روکنا چاہے، اس کو اگر بدلنا چاہے تو یہ حق اور اختیار بھی اس کو ہی ہے. اور اگر وہ کوئی خیر پہنچانا چاہے، یعنی کسی بھی طرح کی بھلائی، خوشحالی، مالی خوشحالی، گھریلو خوشحال ماحول، اچھی صحت، اچھا عہدہ، اچھی نوکری، کوئی بھی اللہ کی طرف سے خیر پہنچے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تو وہی ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. یعنی یہاں پر جو ہے ایک بہت ایسی بات بتائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جس پہ ایمان ہونے کے بعد انسان کے دل سے لوگوں کا اور دوسری چیزوں کا خوف جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. جب اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے، جب اس کے دل کو یہ پکا پختہ یقین اور توکل اپنے اللہ پہ ہوتا ہے کہ اس کی ذات کے علاوہ کوئی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور اس کی وہ نہ چاہے تو کوئی مجھے خیر پہنچا نہیں سکتا، اور اگر وہ ارادہ کر لے میری بھلائی کا تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا. تو جو بھی کچھ خیر و شر یا اچھائی یا برائی یا بھلائی یا بیماری یا تندرستی جو بھی ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. اگر تندرستی ہے تو اللہ کا انعام ہے، اور اگر بیماری ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام ہی سمجھیے کہ اس کی تکلیف کے عوض گناہ بھی جھڑیں گے، اور اگر اس کی شدت زیادہ ہوگی تو اور زیادہ اجر اور ثواب بھی ملے گا صبر کرنے کی صورت میں. اور پھر دیکھیں تکلیف چاہے جیسی بھی ہو، اگر اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اس پہ صبر و شکر کیا جاتا ہے اور اس کو اللہ کے فیصلے کو خوش دلی سے قبول کیا جاتا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتے ہیں، تو اللہ اس کا بہتر نعم البدل بھی عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دل کو سکون اور اطمینان سے بھر دیتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہی غالب ہونے والا ہے، فوق عبادہ، اپنے بندوں پر، یعنی اپنے بندوں پر وہی اختیار رکھنے والا، وہی قدرت رکھنے والا ہے. یعنی جو بھی فیصلہ اور جو بھی اس کا حکم ہے وہ اپنے بندوں کے لیے وہی ہوگا جو وہ چاہے گا اپنے بندوں پہ. اور ویسے بھی آپ دیکھیں نا، بندوں کے اوپر اللہ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ جو جیسا چاہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ کرے، لیکن اللہ کی ذات جو ہے نا وہ اتنی رحیم و کریم ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ اچھا ہی کرتا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں دنیا میں کسی کو اختیار مل جائے، اقتدار مل جائے، خاص طور سے جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے تھے ان کو تو چھوڑ دیں، آپ معمولی عہدیداروں کو دیکھیے، وزیروں کو دیکھیے، یہاں تک کہ آپ ایک چھوٹے موٹے کونسلر وغیرہ تک کو دیکھیے، جس کے پاس بھی کوئی اختیار کوئی عہدہ آ جاتا ہے تو وہ دوسرے کو کتنا حقیر سمجھنے لگتا ہے، اور پھر وہ دوسرے کو اپنی مرضی کے آگے اس کو جھکانا چاہتا ہے، جیسا اس کا دل چاہتا ہے، صحیح یا غلط. بعض دفعہ ناجائز معاملات میں کسی زیادہ پاورفل یا زیادہ اختیار رکھنے والے آدمی کی حمایت کر کے کمزوروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی جاتی ہے، لیکن اللہ کی ذات ایسی منصف ہے، ایسی رحیم و کریم ہے، اس کی نظر میں اس کے سب بندے برابر ہیں، سوائے ان کے جو تقوی میں جو آگے ہیں ان کا اجر و ثواب زیادہ ہے. لیکن دنیاوی معاملات میں اللہ پاک نے سب کے لیے ہر چیز کو عام کر دیا ہے. ہوا سب کے لیے، پانی سب کے لیے، بادل سب کے لیے، سورج کی روشنی سب کے لیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، ان کی زندگی کے معاملات اور فیصلوں میں بھی اللہ پاک کی مرضی ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے جو سب سے اچھا فیصلہ ہوتا ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے. بظاہر چاہے وہ انسان کو تکلیف دہ لگے، اچھا نہ لگے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اس کی رحمت سے، اس کی شفقت سے، اس کی محبت سے بعید ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کوئی تکلیف پہنچنے دے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے. یعنی اس کے ہر حکم میں، اس کے ہر فیصلے میں ایک حکمت چھپی ہوئی ہے. بظاہر جو چیز
تکلیف دینے والی، نقصان پہنچانے والی لگتی ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت اور خیر ہوتی ہے. اور اس کا سب سے اچھا اندازہ ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی بھی تکلیف یا مشکل کے وقت میں، کسی بھی آزمائش کی گھڑی میں ہم اللہ کے فیصلے کو خوش دلی سے قبول کرتے ہیں اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اس کی حکمت بھی کافی حد تک سمجھ میں آنے لگتی ہے. ہمارے دل کو جو سکون ملتا ہے اور جو ہمیں اس کے بعد دنیا میں بھی جو اللہ پاک کی طرف سے اس کی رحمت سے ہمیں جو بہتر اپنی زندگی میں معاملات ہمارے ہوتے ہیں، اور آخرت کا اجر و ثواب تو اپنی جگہ ہے جو کہ سب سے بڑا ہے اور جس کے لیے ہی اس دنیا میں تگ و دو کی جا رہی ہے. اور خبیر بھی ہے، خبر بھی رکھنے والا ہے، باخبر ہے کہ کس کے ساتھ جو فیصلہ ہوا ہے اس کے اوپر اس تکلیف یا اس خوشی کا کیا اثر ہے، اور اس کو کس حد تک اللہ آزمانا چاہتا ہے، کس حد تک اس کو آزمایا جا سکتا ہے. یہ سارے فیصلے حکمت کے ہیں اور ان سب چیزوں سے اللہ باخبر ہے. قل ای شیء، کہہ دیجئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، کہہ دیجئے کون سی چیز ہے اکبر شہادہ، زیادہ بڑی ہے گواہی میں، یعنی کس چیز کی گواہی جو ہے وہ زیادہ بڑی ہے. انسان کس چیز کی گواہی کو سب سے بڑی گواہی مانے گا یا ماننا چاہیے؟ اپنے جیسے دوسرے انسانوں کی، بتوں کی، پتھروں کی، قبروں کی، یا اللہ کی؟ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ کی. ظاہر ہے اللہ کی گواہی سے بڑی گواہی کس کی گواہی ہو سکتی، جو کہ بنانے والا بھی ہے اور جو کہ دنیا میں انسان کی بھلائی کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کی شکل میں رہنمائی کے لیے انسانوں کو بھیجنے والا، کتاب کو بھیجنے والا ہے. اس کی گواہی اس کتاب میں موجود ہے جو کہ سب سے بڑی گواہی ہے. اللہ سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ ان الہوں کی تو نہیں ہو سکتی نا کہ جو یہ قدرت بھی نہیں رکھتے کہ اپنی ہی لیے کوئی ایک جملہ بول سکیں. تو اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے. شہیدم، وہ گواہ ہے، بینی و بینکم، میرے درمیان اور تمہارے درمیان. یہ کس سے اصل میں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ہو رہی ہے مشرکین مکہ سے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ سب سے بڑی گواہی تو اللہ کی ہی ہے جو کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور وہی کیا گیا ہے مجھ پر یا میری طرف یہ قرآن. یعنی یہ قرآن جو ہے وہی کی شکل میں میرے اوپر نازل ہوا ہے، یہی سب سے بڑی گواہی ہے، تاکہ میں ڈراؤں تم کو اس سے. ومن بلغ، اور جس کو یہ پہنچے، یعنی یہ قرآن، یعنی یہ کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ذمہ داری نہیں ہے. جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو وہی کیا گیا قرآن، یعنی نازل ہوا تھا، اور آپ کا پیغام یہی تھا، آپ کا مقصد کہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو ڈرائیں، اللہ کی قدرت اور اللہ کے اختیارات بتائیں، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو ان کی نافرمانی اور ان کے گناہوں پہ ڈرائیں. اور پھر اس کے بعد جس کو یہ پہنچے، یعنی جو بھی اس کے بعد ہیں لوگ، ان سب کے اوپر بھی یہی ذمہ داری ہے. صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ تمام مسلمانوں پہ اس کی ذمہ داری ہے جہاں تک کہ یہ قرآن پہنچے. آئنکم، کیا بے شک تم، لتشہدون، البتہ تم گواہی دیتے ہو، انا، بے شک، ما اللہ، اللہ کے ساتھ، آلہتن، کوئی الہ ہے، اخرى، دوسرا. یعنی ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا واقعی تم یہ گواہ دیتے ہو، یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے، کوئی اور بھی الہ ہے؟ قل لا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے نہیں، میں گواہی دیتا ہوں. قل انما، کہہ دیجئے بے شک، صرف الہ ایک ہی ہے، اور بے شک میں بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو. یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ گواہیاں مانگتے تھے کہ بتائیں کیا ثبوت ہے،
کیا گواہ ہے، کون گواہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی کیا گارنٹی ہے، کیا گواہی ہے، کون اس کو صحیح کہہ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے بڑی گواہی اللہ کی ہی ہے. یہ الفاظ ہیں قرآن کے جو بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس کی میسج کو پڑھو، وہ تو اہل زبان تھے، اس کو سمجھو، اس پہ غور کرو. یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے یہ بات کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان یہی گواہ ہے، یہ قرآن جو کہ میرے اوپر وحی کیا گیا ہے، تاکہ میں تمہیں ڈراؤں جو تم اپنے گناہ گاری کے اور جو شرک کے راستے پہ چل رہے ہو اس سے تمہیں ڈراؤں. اور یہی کام ان سب کا بھی ہے جو جس تک یہ پیغام پہنچے، یہ قرآن پہنچے. حضرت ربیع بن انس کا قول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام تابع یعنی بعد میں آنے والے لوگوں پر حق ہے، یعنی یہ ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اس دعوت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لوگوں کو تک پہنچائیں. اور جن چیزوں اور کاموں سے آپ نے ڈرایا ہے یہ بھی اسے ڈراتے رہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا بے شک تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی ہے. یعنی ان سے یہ کہہ دیں کہ کیا تم واقعی یہ گواہی دیتے ہو. اور آپ یہ خود کہیے قل لا اشہد، لا اشہد، نہیں میں گواہی نہیں دیتا. یعنی اگر تم یہ گواہی دیتے ہو تم خود غور کرو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم کس بات کی گواہی دے رہے ہو، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور دوسرے الہ کو مانتے ہو، تم اس پہ بھروسہ کرتے ہو. میں تو ایسا نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ بے شک ایک ہی الہ ہے، اللہ تو ایک ہی ہے، اور بے شک میں اس سے بری و ذمہ ہوں اس شرک سے جو تم کرتے ہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تم کسی چیز کی شہادت دیتے ہو، یعنی جھوٹی شہادت دینا یا اپنے دل کے کسی خیال یا گمان یا اپنی سوچ کے حساب سے کسی بھی چیز کے لیے گواہی دے دینا جھوٹی جو ہے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے علم ہونا ضروری ہے، جس کی بنا پر آدمی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ یہ بات ایسی ہی ہے. تو یہاں پر اس سوال کا جواب جو دیا گیا وہ یہی ہے کہ کیا تمہیں واقعی یہ علم ہے، یعنی یہ تم تو اپنے دل کی خواہشات یا اپنے باپ دادا کے کیے ہوئے اس پہ چلے آ رہے ہو، کیا واقعی تمہارے پاس علم ہے اس بات کا کہ اس جہان میں جس طرف بھی تم نظر دوڑاتے ہو، جو تمہیں اللہ کی قدرتیں نظر آتی ہیں، کیا ان کو دوسرے الہ جو تم نے اپنے بنائے ہوئے معبود ہیں ان سے تم منسوب کر سکتے ہو؟ وہ اس کا اختیار رکھتے ہیں، وہ اس کی قدرت رکھتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکیں، تو پھر کیسی گواہی دے سکتے ہو؟ اگر تم علم کے بغیر محض جھوٹی گواہی دینا چاہتے ہو تو میں ایسی گواہی نہیں دے سکتا اور نہ دینا چاہتا ہوں. میں تو یہ گواہی دیتا ہوں کہ صرف ایک ہی الہ ہے، ایک ہی اللہ ہے، اور میں اس شرک سے بیزار ہوں جو تم کرتے ہو. میں اس سے بری و ذمہ ہوں، میرا اس سے کوئی واسطہ اور لینا دینا نہیں ہے. میں تو تمہیں اس سے دور کرنے کے لیے، اس سے باز آنے کے لیے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں دی ہم نے کتاب، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ پہچانتے ہیں اس کو جیسا کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. یہاں پر کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ اہل کتاب کا، کیونکہ جتنی بھی کتابیں آسمانی یا صحیفے آئے تھے ان سب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کا اور آپ کے آخری رسول ہونے کا ذکر موجود تھا. خاص طور سے تورات اور انجیل میں تو اتنی کھلی اور صاف نشانیاں موجود تھیں کہ جس کو پڑھنے اور اس کو مطلب جاننے کے بعد
ان لوگوں کے لیے کوئی مشکل ذرا سا بھی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کو یا آپ کی رسالت کو یا آپ کی شخصیت پہ کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش رہ جاتی. یہ بات قرآن میں پہلے بھی آ چکی ہے اور کئی جگہ اس کو اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے اس بات کو دہراتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی مثال ہے کہ وہ ایسا پہچانتے تھے کہ جیسے اپنی اولاد کو. آپ کو معلوم ہے نا کہ انسان اپنے بچوں کو ان کی خوشبوؤں سے بھی پہچانتا ہے. کئی مہینوں سالوں کے بعد بھی بچے بڑے ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ باپ نوکریوں کے یا کسی اور سلسلے میں ملک سے باہر ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں بچے اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, اور جب وہ کئی سالوں کے بعد واپس آتے ہیں اور بچے بڑے ہو چکے ہوتے ہیں, اس وقت بھی ان کو دیکھتے ہی باپ کے دل میں جو ہے وہ خون کی کشش جو ہے وہ جوش مارتی ہے اور وہ اپنے بچے کو پہچان لیتے ہیں اس کی حلیے سے, اس کی انداز سے یا اس کے تذکرے سے. کیونکہ ظاہر ہے اگر کنٹیکٹ میں ہے, جیسے شوہر باہر ہے عام طور سے جیسے امریکہ یا کینیڈا یا ایسی جگہوں پہ, اب تو خیر وہاں سے بھی اتنا نہیں ہوتا, لیکن پہلے 7 سال 10 سال تک لوگ جاتے تھے تو واپس اکثر نہیں آتے تھے. اور یہاں چھوٹے چھوٹے سے بچے جن کو چھوڑ کے جاتے تھے وہ 12-14 سال کے بچے ہو جاتے تھے, تو ظاہر فون پہ بات ہوتی ہوگی یا خطوں میں ان کے حلیے, ان کے بارے میں کہ وہ کیسے ہیں, کیسے اب اتنے بڑے ہو گئے ہیں, یا ان کی کچھ نشانیاں یا چیزیں جن سے کہ جب باپ آتا ہے تو وہ اپنی اولاد کو پہچان لیتا ہے. اسی طرح سے ہم اپنے بچوں کو یا بچے اپنے والدین کو ایک ان کے احساس اور ان کی لمس سے, ان کے ٹچ کرنے سے, ان کے وجود کی خوشبو سے جو ہے نا وہ پہچان لیتے ہیں. یہ مثال اس لیے دی گئی ہے کہ جس طرح اولاد کو پہچان لیتے ہیں ماں باپ, کیونکہ ان سے ان کا اتنا قریبی تعلق ہوتا ہے, ان کے بارے میں اتنی ڈیٹیل ماں باپ کو معلوم ہوتی ہے کہ ان کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح سے ان کے لیے بھی مشکل نہیں تھا. اتنی اس حد تک نشانیاں اور اتنی وضاحت اور اتنی باتیں بتائی گئی تھیں کہ جیسے ہی انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور قرآن کے آیات کو سنا, ان کو فوراً ان کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ آخری نبی جن کی ہماری کتابوں میں جس کی پیشن گوئی کی گئی تھی یہ وہی ہیں اور یہ وہی کتاب ہے. تو پھر اس کے بعد سراسر جو ان کا جھٹلانا تھا وہ کس وجہ سے تھا؟ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون, بے شک وہ لوگ جنہوں نے خود کو خسارے میں ڈالا, اپنی جانوں کو, اپنے نفسوں کو. وہ لوگ تھے جنہوں نے جانتے بوجھتے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا. کس لیے ڈالا؟ دنیاوی فائدے کے لیے, دنیا کی وقتی جو بھی عہدے یا جو بھی ان کی بڑائی اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ مطلب ہم سے یہ ٹائٹل چھن جائے گا کہ ابھی ہماری بنی اسرائیل میں پیغمبر تھے اور ہماری کتاب جو تھی وہی ہم اہل کتاب تھے, تو وہ تو اس کے بعد تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کو بھی نہیں مانا تھا, تو قرآن کو کیا مانتے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہ سب سے بڑا اعتراض یہی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے. تو ان کی عصبیت بھی تھی, ان کا تکبر بھی تھا اور حسد بھی تھا. یہ سارے جذبے جو نیگیٹو تھے نا, اور سب کے سب بہت ہی ایکسٹریم, بہت کبیرہ گناہوں والے جذبے تھے. ان کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو, اپنی جانوں کو خود ہی نقصان میں ڈالا. اللہ کی طرف سے تو ان کے لیے رسول کو بھیجا گیا تھا جو ان کے لیے بھی رحمت بن کر آیا تھا, لیکن انہوں نے خود اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فہم لا یؤمنون, اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. کیوں یہ بات کہی جا رہی ہے؟ کیونکہ ایک چیز تو یہ ہوتی ہے نا کہ ایمان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے, اللہ کی کتاب کا, اللہ کے احکامات کا, اللہ کے رسول کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے, اور صرف اس وجہ سے ضد اور جھٹلا رہے ہیں کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں. لیکن جیسے ہی وہ کلام دل پہ اثر کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے اور آپ کی سیرت اور آپ کے ظاہر آپ کی تو پوری زندگی سامنے تھی نا, تو اس کو دیکھنے کے بعد دل خود بخود ایمان کی طرف مائل ہونے لگتا ہے. اور جو جانتے بوجھتے, یعنی جو
پہلے سے اس کو پتہ ہی ہے لیکن وہ ڈھٹائی دکھا رہا ہے اور جان بوجھ کے انکار کر رہا ہے، تو پھر کیسے وہ ایمان لائے گا؟ ایمان تو اس کے لیے ہے نا. ایک بات اگر ہم کسی کو بتاتے ہیں، آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کا رویہ ہوتا ہے اس طرح کا، یہ تو خیر بہت بڑی بات ہے، لیکن ایک بتا رہی ہوں کہ اگر آپ ان کو کوئی اچھی بات بتانے کی کوشش کریں تو کہتے ہیں ہاں پتہ ہے ہمیں معلوم ہے، کر لیں گے جب اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا. ایسے جملے آپ نے سنے کبھی؟ میں نے سنے. بس ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی تو ہدایت دے تو ہم بھی صحیح ہو جائیں گے. ہاں معلوم ہے، ہم نے بھی پڑھا ہوا ہے، ہمیں بھی یہ پتہ ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہٹ دھرمی ہے، یہ ضد ہے. اور بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو کوئی بات بتائیں تو وہ بڑے شوق سے، بڑی محبت سے، بڑے اس سے سنتے ہیں. اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اچھا دیکھیں اس طرح. ایون یہ کہ میں اپنے گروپ کے کچھ لوگوں کی بات بتاؤں کہ وہ قرآن کا جیسے جیسے پڑھتے جا رہے ہیں تو جب مجھ سے بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں مجھ سے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ کتنی باتوں کا جو ہمیں اب قرآن کو پڑھنے سے ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں، اور ہمارا دل اور زیادہ جو ہے اللہ کے قریب ہوتا جا رہا ہے اور زیادہ ہم سمجھنے لگے ہیں، اور اللہ کے احکامات کو انشاءاللہ تعالی عمل کرنے والے بھی ضرور بنیں گے. تو یہ دو متضاد رویے ہیں، مختلف رویے ہیں. ایک وہ ہے کہ جس تک وہ پیغام، وہ بات اس کے دل تک پہنچی نہیں ہے اور اس نے سنی نہیں ہے یا جانی نہیں ہے یا اس کو کوئی کسی نے بتایا نہیں ہے، اور اس کو جیسے ہی پتہ چلے تو وہ فوراً اس کو مان لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے. اور ایک وہ ہے جس کو پتہ ہے، جو جانتا ہے کہ یہ سچ ہے، حق ہے، لیکن کہتا ہے کہ میں اپنی ضد اور ہٹ دھرمی میں کسی کی بڑائی کو کیوں مانوں. یہی اہل کتاب کا رویہ تھا نا، کہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کا مطلب یہ ہوتا کہ عربوں کی برتری کو ہم مان لیں گے. تو حالانکہ ایمان لانے کے بعد تو وہ بھی مسلمان ہی بن جاتے نا، وہ بنی اسرائیل تو نہیں رہتے. ایک چھوٹی سی بات تھی، لیکن وہ تو اپنے برتری کے نشے میں تھے کہ ہم بہت برتر نسل ہیں اور ہمارے اس میں تو اتنے پیغمبر آئے ہیں. غرض یہ کہ ان کا تکبر، ان کی حسد، ان کی عصبیت، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ان کو خسارے میں ڈالنے والی تھیں، اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے کبھی بھی. یہاں پر میں ایک دفعہ پھر آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ مکی صورت ہے، اور میں نے جیسا کہ شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ مکی صورت جو ہے نا اس میں جو ہے زیادہ تر اللہ تعالیٰ کے احسانات، اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، اللہ کی عظمت اور قدرت کا ذکر ہے، اور پھر اللہ کے واحد ہونے پر، اللہ کی ذات پر ہمارے ایمان اور اس پہ توکل، ان ساری چیزوں کے بارے میں زیادہ ذکر ہے. جبکہ مدنی صورتیں جو تھیں ان میں مختلف معاشرتی معاملات اور مختلف، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مدینے میں جانے کے بعد ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی تھی، تو اور دیگر احکامات اور قوانین اور فرائض کے بارے میں اور مختلف جو احکامات تھے وہ ان صورتوں میں زیادہ ملتے ہیں. اور مکی صورتوں میں زیادہ تر کیونکہ جو مخاطب ہیں وہ مشرکین ہیں، تو یہاں اہل کتاب کا ذکر تو ہے لیکن ان کو مخاطب نہیں کیا گیا ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گی کہ پچھلی آیتوں میں جو خطاب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ مشرکین سے فرما رہے ہیں، ان کے باتوں کا، ان کے سوالوں کا جواب دیا جا رہا ہے. تو یہ ڈفرنس جو ہے ذرا سا اپنے ذہن میں رکھیے گا. ومن ازلم، اور کون زیادہ بڑا ظالم ہے اس سے جو افطرا گڑھ لے اللہ کذب، اللہ پر جھوٹ، اور کذب بھی آیاتی، یا اس کی آیات پر، اس کی نشانیوں پر جھوٹ. یعنی ظلم کی تو کئی قسمیں ہیں. کچھ لوگ دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنی ذات پہ ظلم کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دیا. یعنی اس سے بڑا ظلم کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے اوپر کوئی جھوٹ باندھے، اللہ سے کوئی جھوٹی بات منسوب کرے. غور سے اس بات کو سنیے اور اس کی حقیقت کو، اس کی گہرائی کو سمجھیے. اس بات کے زیر اثر وہ سارے میسیجز بھی آ جاتے ہیں جو یہاں سے وہاں فارورڈ کیے جا رہے ہوتے ہیں، جس میں اللہ کا نام لے کے یا اللہ کے رسول کا نام لے کے اس بات کو بغیر تصدیق کیے
آگے بڑھایا جا رہا ہوتا ہے، یا باتوں میں اپنے اثر پیدا کرنے کے لیے کسی کو نصیحت کرتے وقت بغیر جانے بوجھے صرف سنی سنائی پہ کہ قرآن میں ایسا لکھا ہے، جبکہ قرآن میں ایسا نہیں ہے موجود، یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے، یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے۔ اس لیے بہت کیئرفل رہیں، کبھی بھی جب تک کہ قرآن کے بارے میں بالکل آپ کو کنفرم کوئی بات پتہ نہ ہو، اور کسی چیز کی کسی آیت یا کسی اس کا ریفرنس آپ کے پاس مکمل طور پہ نہ ہو، یا حدیث کا بھی، حدیث کے لیے بھی یہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی منسوب کوئی بھی بات جو سرکولیٹ کرتے رہتے ہیں نا کہ اس مہینے کی خوشخبری دینے پہ جنت واجب اور فلانا، یہ ایسی کوئی حدیثیں موجود نہیں ہیں۔ تو پلیز جمعہ مبارک، یہ ساری چیزیں جو دین میں نئی ایجاد کی جا رہی ہیں، یہاں پر اس کا تعلق ہے ڈائریکٹلی تو نہیں ہے، لیکن میں اس کو بھی کہہ رہی ہوں کہ ایسے میسیجز کو پلیز فارورڈ نہ کیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کی آیات کو بھی جھٹلانا اور اللہ کو بھی جھٹلانا، اللہ سے جھوٹ کو منسوب کرنا، اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے اور کتنا با اختیار ہے وہ، اس کی ذات کے حوالے سے کوئی بات ایسی کہنا، استغفر اللہ۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں کہ ایک دفعہ یہ مطلب یہ حدیثوں سے صحیح بخاری سے میں بھی موجود ہے یہ واقعہ، کہ ایک شخص تھا کہ جس کو ایمان لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی کتابت کے لیے رکھ لیا تھا، یعنی وہ جب وحی آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نزول ہوتا تھا اس کا، تو اس کو لکھ لیا جاتا تھا نا، جو بھی کاتبین وحی تھے اس دور میں ان کے ذمے ہوتا تھا کہ وہ کسی چھال پہ یا کسی کاغذ پہ یا جو بھی چیز اویلیبل ہوتی تھی چمڑے کے اس پہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے، ان آیات کو، انہی کو جمع کر کے بعد میں پھر قرآن کو ایک کمپائل کیا گیا تھا۔ تو اس شخص کو رکھ لیا گیا، لیکن کچھ عرصے کے تک تو وہ کتابت کرتا رہا، لیکن اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا، اور مرتد ہونے کے بعد اس نے جا کے لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو کچھ مجھے لکھوایا جاتا تھا اس میں سے زیادہ تر تو میری پاس جو معلومات تھی، اور میں نے بہت جگہوں کہ وہ پڑھی ہیں کتابیں اور بہت ساری میرے پاس معلومات تھی، تو وہ جو ہے وہ میں وحی کی شکل میں لکھا کرتا تھا۔ پھر شاید وہ دوبارہ ایمان بھی لے آیا، لیکن پھر اس کے بعد پھر گیا، کچھ ایسے ہی ہے، اور اتنی ڈیٹیل مجھے نہیں اب اس وقت یاد ہے، لیکن بہرحال وہ اسی حالت میں یعنی ارتداد کی حالت میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ یقیناً اس نے اللہ سے معافی نہیں مانگی اور اس حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، کیونکہ اللہ سے منسوب کی نا، اپنی اللہ کی باتوں کو اپنی بات کہہ کے بتایا، یہ بھی اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہوا نا۔ تو کہتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہوا اور اس کو دفن کر دیا گیا، دفن کر کے لوگ آ گئے، دوسرے دن گئے تو دیکھا کہ اس کی لاش قبر سے باہر نکلی ہوئی، زمین سے باہر پڑی ہوئی ہے۔ تو لوگوں نے یہ خیال کیا، اس کے رشتہ داروں نے اور سب نے، کہ کیونکہ اس نے اس طرح کی بات اللہ اور رسول کے سے منسوب کی تھی تو مسلمانوں کے دل میں غصہ ہوگا، تو کسی مسلمانوں میں سے ہی کچھ لوگوں نے شاید ایسا کیا کہ اس کی قبر کھود کے باہر اس کی لاش کو نکال دیا ہے۔ تو اس کو کسی اور دور دراز علاقے میں چھپ کے انہوں نے کہیں اور اس کی تدفین کی، لیکن دوسرے دن جب گئے تو وہاں دوبارہ اس کی لاش باہر پڑی ہوئی تھی۔ اسی طرح تیسرے دن بھی اس کو کسی اور جگہ دفن کیا گیا، لیکن اس کی لاش زمین سے باہر پڑی ہوئی تھی۔ مجبور ہو کے پھر لوگ سمجھ گئے کہ یہ اس میں کسی کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ اس گناہ کی وجہ سے جو اس نے اللہ سے منسوب کیا تھا، اس کی زمین کو جسم بھی قبول نہیں کر رہی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نتیجتاً اس کی لاش کو وہیں چھوڑ دیا گیا۔ اب جس طرح سے بھی چیل کووں نے کھایا یا جو بھی کیا، وہ مطلب یہ کہ اس کو قبر بھی نصیب نہیں ہوئی۔ تو یہ تو اللہ نے صرف عبرت کے لیے ایک واقعہ دکھایا، اور بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اس طرح کی اللہ سے کوئی بات منسوب کرتے ہیں غلط، اور ان کا انجام دنیا میں شاید نہ بھی نظر آئے، لیکن یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اس سے بڑا گناہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ دیکھیں جتنی بڑی ذات اللہ کی، اتنی بڑی ذات بھی کوئی نہیں ہو سکتی۔ جس طرح وہ سب کو پیدا کرنے اور تمام معاملات اور اختیارات اور قدرتیں اپنے ہاتھ میں رکھنے والی جو ذات ہے، جس کے پاس سب کچھ اسی کے
حکم سے ہو رہا ہے، اسی کے اذن سے ہو رہا ہے جو کچھ بھی دنیا میں نظام چل رہا ہے. تو ویسی ذات بھی کوئی نہیں ہے، اور اس ذات سے اگر کوئی جھوٹی بات منسوب کی جائے تو اس سے بڑا ظلم بھی کوئی نہیں ہے. اور پھر اللہ کی نشانیاں، اللہ کی آیات، یہ قرآن، اس کی آیات، اس کے احکامات کو یہ کہنا، ان سے جھوٹ منسوب کرنا، ان کو توڑنا مروڑنا، یا پھر یہ کہنا کہ یہ اب ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو پرانے زمانے میں کہ اس وقت کے دور کی باتیں تھیں، یہ سب بھی جھوٹ باندھنا ہے. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ساتھ ہی ساتھ اللہ پہ جھوٹا بہتان لگانا یہ بھی ہے کہ اللہ نے کسی ہستی کو اتنا بڑا درجہ دیا ہے، یا وہ اللہ کے اتنے نزدیک ہے کہ وہ جو چاہے اللہ سے منوا سکتی ہے، نعوذ باللہ. جیسے کچھ بزرگوں یا کچھ صوفیہ جو ہیں ان سے یہ بات منسوب کی جاتی ہے، جبکہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی ہوگی یقیناً، لیکن لوگ ان سے یہ بات منسوب کر لیتے ہیں، اور وہ کہ اللہ تعالیٰ کو وہ راضی کر لیں گے، جس کے لیے چاہیں گے اس کی شفاعت کروا دیں گے. اور کچھ ایسی صفات جو خدائی صفات ہیں، اللہ کی صفات ہیں، ان کو بھی ان سے منسوب کرنا کہ کوئی بادل سے پانی، بارش برسانے پہ قدرت رکھتا ہے، کوئی بچے پیدا کروانے پہ قدرت رکھتا ہے، مزاروں پہ جا کے ماننا، یہ سب بھی اللہ کی ذات کی انسلٹ ہے. یہ انتہائی انسلٹ ہے کہ کسی انسان سے اس طرح کی بات منسوب کرنا جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. پھر اللہ کی نشانیاں بھی ہیں جو کہ ظاہر کائنات میں ہر جگہ نظر آتی ہیں، اور یہ قرآن سب کی آیات، دونوں چیزوں کی یہاں پر بات ہے. اس قرآن کی آیات بھی ہیں اور وہ نشانیاں بھی جو کائنات میں ہر جگہ نظر آتی ہیں. اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، بے شک فلاح نہیں پائیں گے ظالم. یعنی جو اس طرح کا ظلم کرے گا وہ کبھی بھی فلاح نہیں پائے گا. آخرت میں تو بالکل بھی نہیں ہے اس کے لیے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ، جیسا کہ میں نے آپ کو اس شخص کا واقعہ بتایا، تو بعض لوگوں کو اللہ عبرت کے لیے دنیا میں بھی نمونہ بنا دیتے ہیں دوسروں کے لیے کہ لوگ اس سے سبق سیکھیں، عبرت حاصل کریں. اور اگر نہیں بھی دکھاتے کسی کا تو آخرت میں تو فلاح پانے والے ہیں ہی نہیں. اور آپ کو پتہ ہے آخرت کی فلاحی اصل کامیابی ہے. دنیا کا معاملہ تو چند روزہ ہے جو کہ ختم ہی ہو جائے گا. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم جمع کریں گے ان کو جمیعاً، سب کے سب کو. اب انہی لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو اس قسم کی باتیں اللہ سے منسوب کرتے ہیں اور کسی اور کو اللہ کے سوا شریک ٹھہراتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قیامت کے دن جب ہم ان سب کو جمع کریں گے، ثم نقول، پھر ہم کہیں گے للذین، ان لوگوں سے، اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، اینا شرکاؤکم، کہاں ہیں تمہارے شریک، وہ جن کو تم کنتم تزعمون، تم تھے گمان کرتے، زوم کرتے. یعنی اس دن کیا ہوگا، استغفر اللہ، اس دن کی بے بسی، اس دن کی وحشت، اور اس دن کی ایک ہیبت کو ہم لاکھ چاہتے ہوئے بھی ہم اپنے ذہن میں نہیں لا سکتے. لیکن جس حد تک ہم لا سکتے ہیں اس دن کی نفسا نفسی کو اور اس وحشت کو ذہن میں لائیں، اور پھر ان مجرموں کا حال سوچیں جو شرک کرتے تھے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے تھے. اور پھر اللہ کا تخاطب، اللہ کی غضب، اللہ ان سے یہ سوال کرے گا، اور جس سے اللہ سوال کرے گا اس کی کیا کیفیت اور کیا حالت ہوگی. اللہ کی جیسا با اختیار اور اللہ کی جیسی ذات اس سے پوچھے گی کہ کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں تم اپنا شریک بناتے، تم میرا شریک بناتے تھے، جن کو تم بڑا گمان رکھتے تھے، تزعمون، زوم رکھتے تھے جن پہ، جن کے اوپر بڑا تمہیں فخر تھا، بڑی ایک یعنی بھروسہ تھا، اور ان کے اوپر تم بڑا گمان رکھتے تھے کہ یہ تمہارے لیے سب کچھ کرنے والے ہیں اللہ کے سوا. تو آج کہاں ہیں تمہارے وہ شریک. ثم لم تکن، پھر نہ ہوگی، فتنتہم الا ان قالوا واللہ ربنا، ان کی فتنتہم، ان کا یہاں پر فتنہ سے مطلب ہے ان کی معذرت. یعنی اس دن ان کی کوئی معذرت، ان کا کوئی عذر جو ہے نا وہ قبول نہیں کیا جائے گا. اور وہ کیا کہیں گے،
اس دن ان کی حالت یہ ہوگی، ظاہر ہے ان پہ جو ہیبت ہوگی اور جس طرح ان سے سوال کیا جائے گا، اور وہ سارے دیوی دیوتا بت بزرگ آستانے، وہ سارے جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے تھے، اس دن تو ان کی سٹی گم ہوگی کہ ان کی کچھ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا، اور ان کی کوئی عذر تو کوئی معذرت اس دن چل ہی نہیں سکتی، کیونکہ کیا معذرت ہے، کیا اس کا عذر دے سکتے ہیں وہ، سوائے اس کے کہ وہ یہ کہیں گے کہ واللہ، قسم اللہ کی، واہ کا یہاں مطلب ہے قسم کے لیے بھی واہ استعمال ہوتا ہے، واللہ، اور قسم اللہ کی، ہمارا رب، ہم تو شرک کرنے والے تھے ہی نہیں، یعنی ساری زندگی جھوٹ بولتے رہے اور اللہ کے ذات کے ساتھ جھوٹی باتیں منسوب کرتے رہے، اس دن بھی جھوٹی بولیں گے، کہیں گے ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں تھا، ہم تو آپ کے ساتھ، اللہ کے ذات کے ساتھ، اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم نے اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک ٹھہرایا ہی نہیں تھا۔ انظر، دیکھو، کیفا، کس طرح، کذبوا، انہوں نے جھوٹ بولا، علی انفسہم، اپنے نفسوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انظر، دیکھو، اب دیکھ تو نہیں سکتے نا، دیکھنے کا مطلب کیا ہے، وہی چیز، وہی جیسا کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا، آپ ویژولائز کریں اپنے ذہن میں کہ اس وقت کی جو حالت ہے اور اس وقت ان مشرکین کا کیا حال ہوگا، ان کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ان کی حالت کو، کس طرح سے جھوٹ بول رہے ہیں اپنی جانوں پر، یعنی جو کچھ اپنی کرتے تھے اس کے بارے میں کیسے مکر گئے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور کھو گئیں، گم ہو گئیں ان سے جو وہ جھوٹ کرتے تھے، وہ ساری باتیں جو وہ جھوٹی بولتے تھے نا، اس دن ان کے کوئی بات ان کی زبان پر آ نہیں سکتی، اور اس دن حقیقت کو دیکھنے کے بعد تو وہ ان ساری باتوں سے مکر جائیں گے، ان کی پوری کوشش ہوگی کہ کسی طرح سے اللہ کو یقین دلا دیں کہ ہم تو اللہ کو ہی ماننے والے ہیں اور ہم نے کبھی ایسا کچھ کام کیا ہی نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا نا، اس دن تو پورا ریکارڈ کے ساتھ ہر ایک کے اعمال جو ہیں وہ پیش ہوں گے۔ تو مشرکین جو ہیں، شرک آپ کو پتہ ہے ناقابل معافی جرم ہے، اور اس دن جب وہ اپنی حقیقت دیکھ لیں گے کہ ہم نے دنیا میں جو کچھ کیا اللہ کے ساتھ، جس طرح سے جھوٹ باندھا، اس دن وہ ساری باتیں گم ہو جائیں گی، زبان بند ہو جائے گی، سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم کیا اس کی وضاحت، کیا اس کی معذرت پیش کریں۔ استغفر اللہ، اس دن ان کا جو حال ہوگا وہ یہ ہوگا، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، من جو یستمع الیک، غور سے سنتا ہے آپ کی طرف، وجعلنا علی قلوبہم، اور بنا دیا ان کے دلوں پر، اکنتن، پردے، ان یفقہوہ، اور نہیں سمجھتے اس کو، فی آذانہم، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ اب یہ بھی سب مشرکین کی ہی بات ہو رہی ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، یستمعو، یعنی سما ہوتا ہے، سما سننا، سماعت، اور یستمع یعنی بہت غور سے سننا، تو بہت غور سے سنتے ہیں آیات کو، قرآن کی، اور کس لیے سنتے ہیں؟ اس لیے نہیں سنتے کہ ایمان لانے والے، بلکہ اس لیے سنتے ہیں کہ اس کو سن کے اس کے خلاف، لوگوں کو اس کے خلاف کس طرح کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں بھی ابو جہل، ابو سفیان، اور ایک اور مشرک تھا، اخنس بن شریق، ان تینوں کا کیا دستور تھا کہ یہ کیا کرتے تھے، رات کے وقت چھپ چھپ کے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں رات کو تہجد کے وقت نماز پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، تو یہ چھپ کے قرآن کو سنا کرتے تھے، اور قرآن کو سنتے تھے، اور ان کے دل جو ہیں اس چیز کو محسوس کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، غور سے سنتے تھے، لیکن یہ سننے کے بعد آ کر کیا کرتے تھے، بعد میں لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کے لیے ان سے کو منع کرتے تھے کہ تم سننا نہیں قرآن، لوگوں سے کہتے تھے کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرو، اور یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نعوذ باللہ کوئی جن جو ہے وہ
جن چڑھ گیا ہے، کوئی آسیب ہو گیا ہے، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ وہ یہ ساری باتیں کہوا رہا ہے ان سے. تو در حقیقت لیکن وہ جانتے تھے، غور سے سنتے تھے، لیکن وہ سننے کے باوجود بھی وہ کلام ان کے دل پہ اثر نہیں کرتا تھا، ایمان نہیں لاتے تھے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے تھے اور ان کے کانوں میں گرانی یا بوجھ تھا، جس کی وجہ سے وہ آواز قرآن کی، تلاوت کی، اللہ کے نبی کی دعوت کی آوازیں تو جاتی تھیں لیکن سمجھ میں نہیں آتی تھیں. یہ تو وہی والی بات ہو جاتی ہے نا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مویشی اور چوپایوں کا جمع کہ وہ آوازیں نکالتے ہیں لیکن اس کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا. تو ان کی حالت ان جانوروں سے بھی بدتر تھی کہ یہ اتنی اللہ کی بابرکت کتاب جو دل میں جگہ بنانے والی، جو پتھروں کے بھی دل کو، میں کہتی ہوں پتھر دل بھی کوئی اس کے دل کو چیر دے، اور یہ تو اہل زبان تھے لیکن ان کے دل تک نہیں پہنچتی تھی. یہ سنتے تھے اور اس کی سن کے اس کا اثر بھی لیتے تھے لیکن ان کے دل تک ایمان نہیں پہنچتا تھا. ان کے کانوں سے آواز تو تلاوت کی جاتی تھی لیکن وہ اس طرح سے جاتی تھی کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا. اور یہ کس لیے تھا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَجَعَلْنَا، ہم نے بنا دیا. کیوں؟ اللہ نے کیوں بنا دیا؟ اس لیے کہ ان کی نیت کے کھوٹ کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ یہ قرآن کو کس لیے سن رہے ہیں. اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے لوگوں کی نیتوں کو اور دلوں کا حال، کہ یہ قرآن کو کس لیے سن رہے ہیں. نصیحت کے لیے سن رہے ہیں تو ضرور دل تک اثر کرتا، لیکن وہ کس لیے سنتے تھے؟ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. بالکل وہی جیسا کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلسوں میں آتے تھے، بیٹھتے تھے اور وہاں سے سن کے باہر جا کے لوگوں کو مس گائیڈ کرتے تھے، گمراہ کرتے تھے. جنگ بدر کے موقع پر اخنس بن شریق نے اکیلے میں ابو جہل سے پوچھا کہ یہاں میرے اور تمہاری سوا کوئی تیسرا موجود نہیں ہے، سچ سچ بتاؤ کہ تم محمد کو سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا؟ اس نے جواب دیا، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سچا آدمی ہے. عمر بھر اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن سقایت، حجابت، نبوت سب کچھ بنی قصہ میں ہی آ جائے گا اگر، تو باقی قریش کے پاس کیا رہ جائے گا؟ دیکھا آپ نے، یہاں پر بھی دنیاوی فائدے، عہدے، مال و دولت وہی چیز تھی جو آڑے آ رہی تھی، اور وہی چیزیں وہاں یہودیوں کے پاس بھی تھیں جو آڑے آ رہی تھیں. اب ابو جہل کا بھی کیا اس نے کہا؟ قرآن کو سن کے اس کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ کا کلام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو سامنے تھی مکہ کے لوگوں کے، آپ صادق اور امین کا لقب آپ کو انہوں نے ہی دیا تھا. لیکن قریش قبیلے میں اگر بنو ہاشم کے پاس سب کچھ چلا جائے گا تو پھر باقی لوگوں کے پاس کیا؟ آپ کو معلوم ہے نا وہاں عہدے بٹے ہوئے تھے کہ کسی کے ذمے حاجیوں کی دیکھ بھال تھی، کسی کے ذمے ان کا پانی پلانا، کسی کے ذمے ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا. غرض یہ کہ مختلف کام جو ہیں وہ ڈیوائیڈ کیے ہوئے تھے مختلف قبیلوں نے، جس کی وجہ سے سیرت کے اس میں تو بہت ڈیٹیل میں نے بتایا آپ کو کہ جس کی وجہ سے ان کی عزت بھی اس عہدے کے حساب سے ہوتی تھی اور ان کو مالی فائدے بھی ہوتے تھے جب حاجی آتے تھے. تو وہ ساری چیزیں پھر ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سردار بن جائیں گے، نبوت آپ کے پاس ہوگی، تو پھر پہلے ہی اہم عہدے جو تھے آپ کے قبیلے کے پاس تھے تو پھر سب کچھ ہی ان کے پاس چلا جائے گا. یہ چیز جو ہے وہ آڑے آ رہی تھی اصل میں، اور اسی وجہ سے وہ حق کو نہیں تسلیم کر رہے تھے. تو جب انہوں نے حق کو تسلیم نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں پہ پردے اور کانوں میں ان کے بوجھ ڈال دیا، گرانی ڈال دی کہ وہ بات کو، قرآن کو سنتے تھے، آپ کی دعوت اور تبلیغ کو سنتے تھے لیکن ان کے دل تک نہیں پہنچتی تھی، ان پہ اثر نہیں ہوتا تھا. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور اگر وہ دیکھیں کہ ہر نشانی، لا یؤمنوا بہا، وہ ہرگز نہیں ایمان لائیں گے، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. یعنی اگر وہ نشانیوں کو بھی دیکھ لیں گے جیسا کہ وہ مطالبے کرتے تھے، یا نشانیوں سے مراد ہے موج سے، وہ کہتے تھے نا یہ بہت پہاڑ سونے کا بن جائے، یہ فلانا ہو جائے، یہ ہو جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
جو کچھ معجزے وہ دیکھتے تھے، شق القمر کا معجزہ تھا جو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، یا اور بہت سارے آپ کی ذات سے منسوب بہت ساری باتیں تھیں، ان کو دیکھ کے بھی جب ایمان نہیں لائے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں نا، اہل کتاب کو بھی دیکھیے، ان کی ہسٹری دیکھیے، ان کے پیغمبروں نے کیا کیا معجزے دکھائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ کے حکم سے مردے تک کو زندہ کر دیا، تو کیا وہ ایمان لے آئے؟ مطالبہ جو کر رہا ہے معجزے کا، تو اس کی مطلب ہی ہے اس کی نیت کا کھوٹ، اس کو ایمان نہیں لانا ہے۔ ورنہ کھلا ہوا معجزہ تو یہ قرآن ہے، سب سے بڑی نشانی تو یہ قرآن ہے۔ جو اس قرآن کو پڑھ کے سن کے اس کے دل تک اثر نہیں کرتا، اور وہ اس پہ غور و فکر کر کے اللہ تک نہیں پہنچتا، تو پھر اور کسی بھی چیز کا مطالبہ جو ہے نا، وہ صرف اس کی کج بحثی ہے، حجت ہے، وہ کرے گا پھر بھی نہیں۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاؤک یجادلونک، جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس، وہ کہتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین۔ اب وہ کیا کرتے تھے؟ وہ آتے تھے اور جب قرآن کو سنتے تھے اور جا کے لوگوں سے کیا کہتے تھے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ اساطیر کہتے ہیں قصوں کو، اولین پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ پچھلے لوگوں کی سطر ہے نا، سطر اردو میں کہتے ہیں نا لائن کو، تو وہ اسی سے نکلا ہے۔ اور اساطیر کا مطلب ہے یعنی بہت سی لکھی ہوئی لائنیں، یعنی کہانیاں۔ تو کہانیاں ہیں یہ پچھلے لوگوں کی، جو کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں کی کچھ کہانیاں، کچھ واقعات، کچھ قصے ہیں، انہی کو یہ دہرا رہے ہیں، باقی اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کبھی یہودیوں عیسائیوں سے آپ کی تو ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی جب تک آپ مکہ میں تھے، نہ ان کی کتابوں کے بارے میں آپ جانتے تھے، مطلب اس طرح نہیں جانتے تھے کہ آپ نے کبھی پڑھی یا دیکھی ہوں۔ آپ امی تھے، ایک تو پہلی بات۔ دوسری بات یہ، آپ کی پاس کبھی کوئی ایسا شخص نہیں آیا جو آپ کو پڑھ کے بتانے سنانے والا ہو۔ اگر قصے کہانیاں بھی تھیں تو کہاں سے پتہ چلی؟ اور قرآن کے ہر قصہ جو ہے اس میں ایک سبق اور ایک عبرت کا مقام ہے جو لوگوں کی نصیحت کے لیے ہے۔ یہ صرف خالی قصے کہانیاں نہیں ہیں، لیکن وہ لوگوں کو جا کے اس طرح گمراہ کیا کرتے تھے۔ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یعنی وہ خود تو رکتے ہی ہیں، خود تو ایمان لانے سے رکتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی اس سے دور کر دیتے ہیں۔ یعنی اپنے آپ کو تو انہوں نے گمراہ کیا ہی ہے، اپنے فائدے اور اپنے مقصد کے لیے جو بھی ان کی نیت ہے یا جو بھی ان کی ہٹ دھرمی ہے، خود تو وہ ایمان نہیں لاتے، دوسرے لوگوں کو بھی بدظن کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں۔ بالکل وہی جو ہمیں مدینے میں رویہ نظر آتا تھا منافقین اور یہودیوں کا، کہ وہ یہودیوں کا کیا کردار تھا کہ وہ کیا کرتے تھے؟ خود تو ایمان لاتے نہیں تھے، جانتے بوجھتے بھی، اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کے لیے کچھ ایسی مشکوک باتیں یا کچھ ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے کچھ ایسی باتیں کہتے تھے کہ جس سے لوگ شک میں پڑ جائیں، یہ سوچ کے کہ یہ تو اہل کتاب ہیں، یہ تو زیادہ بہتر جانتے ہوں گے۔ تو یہاں پر مشرکین کا بھی یہی حال تھا کہ خود تو وہ رکتے ہی تھے، یعنی ایمان نہیں لاتے تھے، دوسروں کو بھی اس سے روکتے تھے، اور وہ ہلاک کرتے ہیں صرف اپنے نفسوں کو، اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ یعنی یہ سب کر کے نقصان کسی کا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نقصان؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تو خیر بہت ہی بڑی ہے، اس کو تو کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نقصان پہنچایا؟ کیا پہنچا سکے؟ مسلمانوں کو کیا نقصان پہنچایا؟ دین کو پھیلنے سے روک سکے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی جو عزت اور محبت اور جو آپ کی قدر و منزلت تھی لوگوں کے دلوں میں، اور آج ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس پہ کوئی فرق پڑ سکا؟ نہیں، صرف اپنے آپ کو یہ ہلاکت میں ڈالا۔ یہ سب کچھ کر کے جو کچھ کیا ہے اس کا نقصان وہ خود ہی اٹھائیں گے نا۔ ایمان نہیں لائے، دوسروں کو گمراہ کیا، ان ساری چیزوں کا عذاب اور اس کی ہلاکت ان کے ہی لیے ہے، ان کو لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہے، ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کمایا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور کاش تم دیکھو جب وہ کھڑے کیے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے آگ پر۔ یہ پھر وہی قیامت کے دن کی بات ہے
کہ قیامت کے دن جب تم سوچو ذرا ذہن میں لاؤ کہ جس وقت ان کو آنکھ کے سامنے پیش کیا جائے گا، آنکھ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اپنا انجام وہ دیکھ لیں گے کہ کہاں ان کو لے جایا جا رہا ہے. فقالو، تو وہ کہیں گے یا لیتنا، افسوس ہم پر، نردو، کاش پھیر دیے جائیں، واپس تو لوٹا دیے جائیں، تو کبھی بھی نہیں جھٹلائیں گے ہم اپنے رب کی آیات کو، اور ہم تو ایمان والے ہو جائیں گے. یعنی جب عذاب کو اور جہنم کی آگ کو دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں کے سامنے، اس وقت ان کو پھر یقین آ جائے گا کہ جس چیز کو وہ ہمیشہ جھٹلاتے رہے اور جس چیز کے لیے وہ دوسروں کو گمراہ کرتے رہے، وہ انجام اب ان کے سامنے آ گیا ہے. اس دن لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے ہائے کاش، افسوس ہم پر، ہم نے یہ کیا کیا، کاش ایک دفعہ ہمیں موقع مل جائے، کاش ایک ہمیں اللہ تعالیٰ موقع دے کے واپس دنیا میں بھیجتے تو ہم کبھی اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے، کبھی اللہ کو اور اس کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے، اور ہم ایمان لانے والے بن جائیں گے. جیسے مومن تھے ہم ویسے ہی پکے مومن بن جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، جب دیکھ لیا جائے گا، جب سب کچھ جنت اور دوزخ اور عذاب اور ثواب سب آنکھوں کے سامنے ہوگا، اس دن پھر اس افسوس کا کوئی فائدہ کسی کو نہیں ہوگا. اس دن نہ کوئی واپس پلٹایا جائے گا اور نہ کسی کو اس افسوس کا کوئی فائدہ مل سکتا ہے. اس چیز کی حقیقت کو قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے اس دنیا میں ہی اپنی اصلاح کر لینے سے وہاں کی سختی اور وہاں کی سزا جو ہے وہ اللہ اپنی رحمت سے آسانی میں اور ثواب میں بدل دے گا انشاءاللہ تعالی. غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کے لیے ہی انشاءاللہ تعالی حقیقی کامیابی ہے. تو وہ تو ظاہر مشرک ہیں، ان کا تو انجام ہونا ہی ہے، لیکن اس دن وہ کہیں گے کہ اگر ہمیں واپس بھیج دیا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے. بل بدا لہم ما کانوا یخفون، بلکہ ظاہر ہو گیا ان پر جو وہ چھپاتے تھے اس سے پہلے، اور اگر واپس بھیج دیے جائیں البتہ پھر وہی کرنے لگیں گے جس سے کہ وہ روکے گئے تھے، اور بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ لیکن نیچر کو اور ان کے مزاج کو اچھی طرح جانتا ہے، باخبر ہے نا، علیم اور خبیر ہے. وہ دھوکہ دنیا میں لوگوں کو تو دے سکتے ہیں کہ بار بار ان کے اوپر اگر سختی کی جائے تو لوگ معافی مانگتے ہیں نا کہ نہیں اب ہم نہیں کریں گے، اب ہم ایمان لے آئیں گے، اب ہم پابندی سے نماز پڑھیں گے، لیکن پھر اسی ڈھرے پہ چلنے لگتے ہیں. تو یہ دنیا میں تو لوگوں کو لوگ دھوکہ دے سکتے ہیں، ایمان نہ لاتے ہوئے بھی یہ دھوکہ دے سکتے ہیں کہ وہ مومن ہیں، لوگ دھوکہ کھا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. لیکن اللہ کی ذات اس ساری چیزوں سے بے نیاز ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ صرف ان کی باتیں ہیں. اگر ان کو واپس بھیج دیا جائے نا اس دنیا میں تو یہ دوبارہ پھر وہی کریں گے جس سے کہ ان کو روکا جا گیا تھا. یعنی یہی کام، یہی شرک، یہی گناہ یہ پھر کریں گے، اور یہ البتہ یہ جھوٹوں میں سے ہیں. یعنی جو ایمان لانا جن کو تھا نا وہ پہلی دفعہ میں ہی لے آئے، وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کی رسول کی زبان سے سننے کے بعد وہ یقین، ہمارا ایمان کیا ہے نا، ہمارے ایمان کی جو وہ شرائط ہیں یا جو ہمارا ایمان قائم ہے جن چیزوں پہ، ان میں کیا ہے، غیب بھی ہے نا، بغیر دیکھے اللہ پہ ایمان، جنت دوزخ پہ ایمان، فرشتوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا. تو ہم میں سے کسی نے بھی ان چیزوں کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم سب کا ایمان ہے نا کہ یہ برحق ہے، ایسا ہونا ہے، یہ سب موجود ہے، ایسا ہی ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کا اور اس کے رسول کا وعدہ ہے. اللہ نے یہ سب قرآن میں یہ ساری باتیں اپنے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں. تو پھر ہمارا ایمان اور یقین ہے نا. تو جن کو یقین کرنا ہے، جن کو ایمان لانا ہے، وہ اللہ کی کتاب کو پڑھ کے ہی ایمان لے آئے، اور جن کو نہیں لانا ہے ان کو دوبارہ بھی بھیج دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. تو یہ جھوٹے لوگ پھر بھی وہی دوبارہ وہی کریں گے جو کر کے یہ آئے ہیں دنیا میں. وقالو ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی اور نہیں ہے ہم
اٹھائے جانے والے، یعنی مبعوثین، یعنی مرنے کے بعد اٹھانے کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی ابھی تو وہ کیا کہتے ہیں، اس وقت وہ یہ کہیں گے، اور ابھی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، اور یہاں پہ جو کچھ ہے یہی ہمارے لیے، اس میں جو کچھ ہم حاصل کر لیں، کما لیں، عیش کر لیں، اس کے بعد مر کے تو سب مٹی میں مل جائیں گے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہونا۔ یہ سب ایسی قصے کہانی ہیں کہ بعد میں مرنے کے بعد دوبارہ سے اٹھایا جائے گا۔ کہاں سے اٹھائیں گے؟ قبروں میں تو سب کچھ برابر ہو گیا، مٹی بن گیا، جسم بھی گل سڑ کے برابر ہو گئے، کون اٹھائے گا؟ کیسے اٹھائے گا؟ یہ ساری باتیں کرتے تھے نا وہ، کہتے تھے کیسی قصے کہانیوں والی باتیں، مر گئے، دفن ہو گئے تو پھر تو سب کچھ مٹی بن گیا، پھر اس کو کون اٹھائے گا؟ کس چیز کو اٹھائیں گے جب جسم ہی نہیں باقی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہ اس اتنی بڑی نشانی کہ مردہ زمین سے، اللہ پاک اتنی دفعہ یہ نشانی قرآن میں بیان ہوئی ہے کہ مردہ زمین ہے جس میں کچھ بھی نہیں ہے، بنجر ہو گئی ہے، پانی کے قطرے پڑتے ہی اس سے کیسی زندگی پھوٹتی ہے۔ تو جو اللہ اس پہ قدرت رکھتا ہے وہ کیا ان جسموں کو دوبارہ سے بنا کے دوبارہ سے قبروں سے نہیں اٹھوا سکتا؟ وَلَوْ تَرَى، اور کاش تم دیکھو، اس وقفوا علی ربہم، جب وہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، استغفر اللہ استغفر اللہ، قالا، وہ فرمائے گا، الیس، کیا نہیں ہے یہ بالحق حق؟ یعنی اس دن یہ جو جھٹلاتے ہیں نا کہ کیسے نہ تو کوئی مرنے کے بعد زندہ ہوگا، نہ کسی کو کوئی قیامت کا دن ہوگا، نہ کوئی حساب کتاب، جزا و سزا ہوگی، تو اس دن کاش تم ان کو دیکھو کہ ان کی کیا حالت ہوگی جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ رب کے سامنے کھڑا ہونا بہت بہت مشکل مرحلہ ہے۔ اس دن جو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا اور اللہ کی رحمت سے نجات پا گیا، اصل فلاح اسی نے پائی، تو وہ جب کھڑے ہوں گے تو تم دیکھو ان کا کیا حال ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا نہیں ہے یہ حق؟ یہ سب کچھ جو تم دیکھ رہے ہو، تم تو اس کو جھٹلاتے تھے نا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ پھر وہ کہیں گے، بلا و ربنا، ہاں ہاں کیوں نہیں، ہمارے رب، آپ بالکل صحیح بات ہے، ہاں ہاں بالکل ایسا ہی ہے، بلا ہاں ہاں بالکل کیوں نہیں۔ قالا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فذوقوا، بس چکھو اب عذاب، بما کنتم تکفرون، بوجہ اس کی جو تم کفر کرتے تھے، یعنی دنیا میں تو جھٹلاتے رہتے تھے، انکار کرتے رہتے تھے نا، آج اپنی آنکھوں سے جب تم نے دیکھ لیا تو اب تمہیں یقین آیا، لیکن اب تمہارا یہ یقین تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اب جو کچھ دنیا میں تم نے جھٹلایا تھا، اللہ کی ایک ایک نشانی، ایک ایک آیت کا تم نے مذاق اڑایا تھا، اب بھگتو اس کا مزہ، چکھو اچھی طرح سے اس کا مزہ جس کا تم انکار کرتے رہے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بلا شبہ خسارہ اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو، اللہ سے ملاقات آخرت کے دن، عرش پہ اللہ جلوہ افروز ہوگا اور میدان حشر میں لوگ جمع ہوں گے، سارے کے سارے۔ اس دن کی ملاقات کو جس نے جھٹلایا وہ سب سے بڑا خسارہ پانے والا ہے، کیونکہ اسی کے اوپر تو آپ کا ایمان ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ ہمیں اس چیز کا یقین ہے نا کہ ہم نیکی اور اچھے کام کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سزاوار امیدوار بن سکتے ہیں۔ اس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے اعمال تو ہمارے بھی نہیں ہیں خیر، لیکن کم از کم دل میں ایمان اور اللہ کے اوپر، اللہ کی بتائی ہوئی تمام نشانیوں پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے رسول پر ایمان تو ہے نا، تو جو کچھ کمی بیشی اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ لیکن جن کو ایمان ہی نہیں ہے اللہ سے ملاقات کا، کہ وہ بھی کوئی دن ہوگا جس دن سب جمع ہوں گے اور اللہ سے ملاقات ہوگی۔ حتیٰ اذا جاءتہم سات، جب آ جائے گی ان کے اوپر قیامت، بغتتاً، اچانک، قالو، وہ کہیں گے، یا حسرتنا، ہائے افسوس ہم پر، علی ما فرطنا، جو ہم نے کوتاہی کی، فیہا، اس میں۔ جب قیامت آ جائے گی، ظاہر قیامت کے ساتھ ہی قبروں سے جب لوگ اٹھیں گے، اور اس وقت ہی ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا تھا وہ سب سچ تھا اور وہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو وہ کہیں گے، ہائے حسرت ہم پر، ہم کیا کر دیا ہم نے، کیسی ہم نے کوتاہی کی دنیا میں کہ ہم نے اس چیز پر ایمان ہی نہیں لائے، ہم نے اس کو سچ ہی نہیں مانا،
جبکہ رسول بتاتا رہا، اللہ کی کتاب میں کھول کھول کے نشانیاں بتائی گئیں اور رسول دعوت دیتا رہا۔ اس کے بعد مسلمان اللہ کے رسول کے پیغام کو پہنچاتے رہے، لیکن ہم نے نہیں مانا، نہ سنا، ان کی بات تن سنی کر دی، ان کو جھٹلایا۔ ہائے افسوس، یہ تو سب سچ تھا، یہ تو سب سچ نکلا۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، اور وہ اٹھائے ہوں گے اپنے بوجھ۔ کہا جاتا ہے کہ جب مشرکین اور کفار اپنے قبروں سے اٹھیں گے تو ایک انتہائی بدبودار اور انتہائی بد شکل، کریہ شکل کا اور ایک مکروہ شکل کا شخص جو ہے وہ ان کی قبر کے سامنے کھڑا ہوگا۔ وہ خوفزدہ ہو جائیں گے اور پوچھیں گے کہ کون ہو تم؟ تو وہ کہے گا میں تمہارے اعمال ہوں، اور اب تمہارے پیٹھ پہ چڑھ کے میں تمہارے ساتھ میدان حشر میں جاؤں گا۔ اور یہ تو ایک تمثیل ہے، اگر ایسا نہ بھی ہو تو بھی ظاہر ہے اپنے اپنے گناہوں کا بوجھ ہر انسان نے اٹھایا ہوا ہوگا، اور اس کو لے کے وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ اَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، اور کتنا ہی برا ہوگا جو وہ بوجھ اٹھائیں گے، یعنی وہ مشرکین جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے نا، وہ کتنا برا ہوگا، کیونکہ اس میں سوائے معصیت کے، گناہ کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو کچھ اچھے عمل دنیا میں کیے بھی نا، وہ بھی کیونکہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے زیرو ہو جائیں گے، مائنس میں چلے جائیں گے۔ اور صرف شرک کی وجہ سے، شرک جو ہے نا وہ اتنا بڑا جرم ہے ناقابل معافی، کہ اس کے بعد جو کچھ بھی انہوں نے زندگی بھر کیا ہوگا وہ سب کچھ ان کے برے اعمال کی شکل میں ان کی پیٹھوں پہ لدا ہوا ہوگا، اور وہ کتنا ہی برا بوجھ ہے جو کہ وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی سوائے کھیل اور تماشے کے۔ یہاں پر دنیا کی زندگی کو کھیل اور تماشا کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں زندگی کو سنجیدگی سے لینا ہی نہیں چاہیے اور صرف کھیل تماشوں میں اور مختلف تفریحات میں زندگی گزار دینی چاہیے، بلکہ در حقیقت دنیا کی حقیقت اور حیثیت صرف اتنی سی ہی ہے کہ اس کے رونق اور اس کے جو تماشے ہیں وہ عارضی ہیں، اور اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے وہ حقیقت اور پائیدار ہے۔ تو یہ ایک ایسا ہے کہ جیسے کچھ وقت کے لیے کوئی اپنا دل بہلانے کے لیے کسی تفریح گاہ میں چلا جاتا ہے اور وہاں پر جا کے اپنا دل بہلا لیتا ہے، لیکن اصل حقیقت جو ہے زندگی کی وہ اس کو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گی کہ جو حقیقی زندگی ہے، اور سنجیدگی جو ہے اس کے ساتھ وہ اپنے پھر کام اور ہر چیزوں کی طرف واپس پلٹ آتا ہے۔ تو عقل مند وہی ہے جو اس دنیا کے کھیل تماشے کو میں زیادہ دل کو نہ لگائے، وقتی طور پہ اگر ان میں الجھ بھی جاتا ہے تو فوراً واپس اپنے اصل مقصد کی طرف لوٹے، اور جو اس غلط فہمی میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں کہ شاید یہی کھیل اور تماشے میں ہی زندگی گزر جائے گی اور آخرت بھی آسان ہو جائے گی، تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کی حصہ آیت کا جو ہے وہ دیکھیں، وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیا بھلا تم عقل نہیں رکھتے؟ عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ کھلا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کے لیے دعوت ہے کہ سوچیں اور غور اور فکر کریں، اس دنیا کے کھیل تماشوں، اس دنیا کی رنگینیوں کو بھی دیکھیں۔ اللہ نے بنائی ہے انسان کے لیے دنیا، یہاں کے جو رشتے ہیں، جو خوشیاں ہیں، جو معاملات ہیں، جو اللہ نے زندگی میں سہولتیں دی ہیں، ان سے انجوائے بھی کریں، ان کا مزہ لیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے اصل مقصد حیات کو نہ بھولیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آخرت کا گھر جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن انہی لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو کہ پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں، جو دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ کو نہیں بھولتے، دنیا کی مصروفیت اور تفریحات میں انجوائے کر کے اس میں شامل رہتے ہوئے بھی اپنے اصل مقصد حیات کو نہیں بھولتے۔ ان کے نزدیک جو ہے یہ زندگی کا اصل مقصد صرف کھیل اور تماشا نہیں ہے، بلکہ
وہ پرہیزگاری بھی اختیار کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تمہیں کیا کرنا چاہیے یہ تم خود فیصلہ کرو۔ قد نعلم انہ لا یحزنک، بلا شبہ ہم جانتے ہیں، بے شک وہ آپ کو، البتہ آپ کو ضرور رنجیدہ کرتے ہیں، وہ بات جو یقولون وہ کہتے ہیں، فإنہم تو بے شک وہ، لا یکذبونک نہیں جھٹلاتے آپ کو، ولکن اور لیکن، الظالمین ظالم لوگ، بآیت اللہ اللہ کی آیتوں کو یا اللہ کی آیات کے ساتھ، یجحدون انکار کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حوصلہ دے رہا ہے، یہ ان کی جو تکلیف اور ان کو جو لوگوں کے رویے سے جو چوٹ پہنچتی تھی، کیونکہ بات یہ تھی کہ دیکھیں، میں نے جیسا کہ پہلے بھی بتایا اور آپ سب جانتے ہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ مکے میں وہاں قریش میں رہتے ہوئے ایک مثال تھی، ایک نیک اور صالح نوجوان، جسے کسی کو کوئی شکایت اور کوئی تکلیف نہیں تھی، بلکہ ہر ایک آپ کی تعریف کرتا تھا اور آپ کے لیے اچھی بات ہی کہتا تھا، صادق اور امین آپ کے لقب تھے۔ یہ سب اس وقت تک جب تک کہ آپ نے آیات اللہ کی سنانا شروع نہیں کی، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کی دعوت دینا شروع نہیں کی، ایک اللہ کے ہونے کی دعوت جو دینا شروع کی، تو اس کے بعد سے ہی سب جھٹلانے لگے۔ کوئی کچھ مذاق اڑاتا تھا، کوئی نعوذ باللہ کہتا تھا کہ ان پہ جنوں کا سایہ ہے، کوئی کہتا تھا کہ یہ بیمار ہیں، عقل نہیں ہے، کوئی کہتا تھا کہ یہ جو ہے کوئی دوسرے کوئی کتابیں یا کوئی ایسی ان کو وہ مل گئی ہیں جس کی باتیں یہ ہمیں سنا رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جو اللہ کے پیغام، اللہ کا پیغام دیتے تھے، اس کو جب جھٹلاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ آپ بڑی خیر خواہی سے اور بڑے سچے دل سے اور بڑی سنسیئرٹی کے ساتھ جو ہے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، اور جواب میں جب اس طرح کا رویہ ملتا تھا، ہوتا ہے نا ایسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت بڑی مخالفت دیکھی، لیکن آپ ویسے ہی دیکھیں کہ ہم کسی سے کوئی بات کہتے ہیں یا کوئی کسی کو کوئی میسج دیتے ہیں یا کچھ بات کرتے ہیں اور وہ فوراً پلٹ کے ہمیں اس بات پہ سختی سے منع کر دے یا ہمارا مذاق اڑائے، دوسروں کے سامنے بیٹھ کے ہمارا مذاق اڑائے کہ یہ تو ایسا کہہ رہی تھی، تو برا لگتا ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے زیادہ تکلیف ہوتی تھی کہ آپ امت کے بے انتہا خیر خواہ تھے، اور آپ اپنی امت کے لیے کوشش آپ کی یہی تھی کہ سب ایمان لے آئیں، اور جب یہ چیز نہیں ہو پاتی تھی اور لوگ اس پیغام کو مذاق میں اڑاتے تھے تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہا ہے کہ ہم تو بلا شبہ ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں آپ کو غمگین کر دیتی ہیں، حزن، غم، رنج، جو کچھ وہ کہتے ہیں، تو آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، اس لیے کہ آپ کو تو وہ صادق اور امین کہتے تھے، تو یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ وہ ظالم لوگ جو ہیں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اس طرح سے کرتے تھے، یجحدون کا مطلب یہ ہے کہ دل میں مانتے بھی تھے لیکن زبان سے انکار کرتے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ابو سفیان اور ابو جہل اور اخنس بن شریح جو تھے وہ رات کو جا کے قرآن سنا کرتے تھے، اور جو اصل واقعہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ تینوں رات کو نکلے اور جا کے چھپ کے سننے لگے، یہاں تک کہ صبح کی روشنی ہو گئی، اور جب وہاں سے پلٹنے لگے تو تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، حالانکہ تینوں اپنے اپنے طور پہ الگ گئے تھے۔ تو پھر کہا کہ ایک دوسرے سے پوچھا کہ کیوں آئے، کہا کہ ہم تو بس یہ دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے آئے تھے کہ یہ کیا ہے، اور اس طرح کا کر کے بہانہ بنایا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، بس اب آج تو سن لیا، اب نہیں آئیں گے۔ لیکن اس قرآن کی کشش ہی ایسی تھی کہ ان سے رہا ہی نہیں گیا، اور دوسری رات کو پھر چلے گئے، اور پھر تینوں ایک دوسرے سے چھپ کر ہی گئے، اور پھر یہ ہوا کہ سنتے سنتے صبح کی روشنی ہو گئی، اور جب پلٹنے لگے تو پھر ایک دوسرے کو دیکھ لیا، اور کہا پھر ایک دوسرے کو لان تان کی کہ تم کیوں آئے اور تم کیوں آئے، اور پھر قسم کھائی کہ اب نہیں آئیں گے۔ اسی طرح تیسری رات بھی ہوا، اور جب تیسری رات بھی یہی ہوا تو پھر بہت بڑی بڑی قسمیں کھائیں تینوں نے،
ایک دوسرے کو پہلے تو لعنت ملامت کی کہ تم کیوں آ گئے تھے، اور دوسرے نے کہا تم بھی تو آئے ہو، تم کیوں آئے، تو پھر قسمیں کھائیں بہت بڑی بڑی کہ اب ہم نہیں آئیں گے. اور پھر دن میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں ابو سفیان سے پوچھا یہ جو اخنس بن شریق تھا اس نے کہ تمہارا کیا خیال ہے اس کلام کے بارے میں. اور ابو جہل سے بھی میں نے جیسے بتایا تھا اکیلے میں پوچھا، تو ان دونوں نے یہی کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے کے پاس ہی اور سارے اختیارات اور عہدوں کے ساتھ ساتھ نبوت کا بھی چلا جائے اور ان کو برتری حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے، وہ ایک نیک اور اچھے انسان کی حیثیت سے تو ان کو پسند کرتے تھے اور ان کی تعریف بھی کرتے تھے، لیکن یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ان سے برتری ان کو کسی بھی طرح سے مل جائے. تو یہ ظالم جو تھے یجھدون اسی لیے آیا، اور ظالم بھی اسی لیے آیا کہ یہ ظالم جان بوجھ کر بھی اس چیز کو، اس حقیقت کو مانتے اور سمجھتے ہوئے بھی ایمان نہیں لائے تھے. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ، اور البتہ بلا شبہ جھٹلائے گئے رسول، من قبل کا، آپ سے پہلے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اسی اپنے بیان کو آگے کنٹینیو رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ کوئی یہ نئی بات نہیں ہے. جو بھی اللہ کا رسول آیا اور اللہ کے پیغام اس نے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی، اس کو اسی طرح کی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا. اس سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے صبر کیا. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ تکلیف دہ باتوں پہ صبر کرنا چاہیے، صبر سے اس کو ٹالنا چاہیے. ایک وقت آتا ہے کہ جب ہمارا صبر رنگ لاتا ہے، اور پھر جو بھی مشکلات اور لوگوں کے برے رویے ہوتے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ان کو ہمارے حق میں اچھا کر دیتا ہے یا ہمیں اس کا بہترین اجر دیتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں صبر سے وقت کا انتظار کرنا چاہیے. یہی سبق ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے دیا ہے. اور کس چیز پر صبر کرتے تھے وہ؟ وہاں کچھ سے وہ، یعنی بہت ہی مشکل بات پہ صبر کرتے تھے جو کہ وہ جھٹلائے گئے. یعنی کوئی ان کو جھٹلا رہا ہے، کوئی منہ پہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، یہ تو پاگل ہیں. کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی رسولوں کی کسی طرح تکذیب کر رہا ہے، لیکن وہ بڑے صبر سے اپنی ڈیوٹی، اپنا کام انجام دیتے رہے. ستائے گئے، وعوذو، اور اذیت دیے گئے، ستائے گئے. یعنی ہر طرح سے رسولوں کو مخالفتوں کا، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ آ گئی ان پر اللہ کی مدد ہماری. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ان کے اوپر، ان کے پاس ہماری فتح یا ہماری مدد آ گئی. کس طرح سے آئی؟ بہت سارے رسولوں کے پاس تو اس طرح سے آئی جیسے حضرت نوح کے پاس، حضرت ہود، حضرت صالح، ان سب کی قوموں نے اپنے رسولوں کو بہت ستایا، بہت تنگ کیا. وہ صبر سے اپنا کام کرتے رہے، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی ساری اذیتوں اور ان کے صبر کے باوجود وہ قوم جو ہے وہ کسی طرح سے بھی ایمان کے راستے پہ نہیں آنے کے لیے تیار ہوئی. تو پھر اللہ کی مدد آ گئی، اور وہ مدد تھی عذاب کی شکل میں، جس میں اللہ نے اپنے رسولوں کو اور ایمان والے لوگوں کو جو ایمان لے آئے تھے ان کو اس سے محفوظ رکھا، اور باقی سارے لوگوں کو برباد اور تباہ کر دیا. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور نہیں کوئی بدلنے والا اللہ کے کلمات کو. یعنی یہ بات جو ہے یہ اٹل ایک حقیقت اور فیصلہ ہے کہ جب اس طرح سے کبھی بھی کیا گیا، رسولوں کو جھٹلایا گیا، ان کو تکلیفیں اور اذیتیں دی گئیں اور ایمان کسی صورت نہیں لائے، تو پھر ایک وقت کے بعد اللہ کی آیات کو جھٹلانے والوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے، اللہ کے رسولوں کو ستانے والوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے. اور یہ اللہ کی طرف سے ایک اٹل حقیقت ہے جسے کوئی بدل نہیں سکتا. اور البتہ بلا شبہ آ گئی آپ کے پاس رسولوں میں سے خبریں، یعنی نبا کہتے ہیں خبر کو، یعنی رسولوں میں سے خبریں آپ کے پاس پہنچ گئی ہیں. کیسے؟ اس قرآن کے ذریعے نا. مختلف قوم ہود، قوم عاد، اور اس طرح سے قوم نوح، ان سب کی قوموں کے بارے میں بنی اسرائیل کی ہی مختلف پیغمبروں کے مختلف کس طرح سے ان کے کیا کیا اللہ کے سزائیں اور عذاب آئے. تو یہ سب خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی ہیں. آپ کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ اللہ کا ایک اٹل فیصلہ ہوتا ہے کہ مہلت کا وقت
جب ختم ہو جاتا ہے اور جب کوئی حد سے گزر جاتا ہے، اللہ کو جھٹلاتا ہے، اللہ کے رسولوں کو ستاتا ہے اور نہیں مانتا کسی بھی طرح، تو پھر اللہ کا فیصلہ، اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ، اور اگر ہے آپ کے اوپر بھاری، ارادہم، ان کا اعراض برتنا۔ اب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ اگر ان کا اس طرح منہ پھیر لینا، اعراض برتنا اگر آپ کے لیے اتنا ہی بھاری ہے، تو پھر اگر آپ میں استطاعت ہے، ان تبتغی، تو تلاش کر لو تم، نفقاً کوئی سرنگ، فی الارض، زمین میں، اور سلمن، یا کوئی سیڑھی، فی السماء، آسمان میں، فتاتیہم بآیۃ، تو لے آؤ تم ان کے پاس کوئی نشانی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں اتنی ان کے رویے سے، ان کی باتوں سے تکلیف ہوتی ہے، یہ تم سے مطالبات کرتے رہتے ہیں کہ یہ کر دو تو میں کر کے دکھا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، جبکہ ان کو ایمان پھر بھی نہیں لانا ہے۔ تو اگر تمہیں ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ کسی بات سے لے آئیں گے، تو جاؤ زمین میں سرنگ کھود لو یا آسمان پہ سیڑھی لگا کے کوئی نشانی لا کے ان کو دکھا دو تاکہ یہ ایمان لے آئیں، اگر تم سمجھتے ہو تو۔ وَلَا شَاءَ اللَّهُ، وَلَا شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَجَمَعَهُمْ، البتہ جمع کر دیتا ان کو، عَلَى الْهُدَى، ہدایت پر۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا، وہ زبردستی ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو آپ ہرگز نہ ہوں جاہلوں میں سے یا نادانوں میں سے۔ یہاں پر جاہل کا مطلب ہے نادان، بے خبر، یعنی ایسے آپ تک تو یہ خبریں پہنچ چکی ہیں نا، تو پھر بھی آپ ایسی نادانی کی یا ایسی بات نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں انتہائی درجے کے خیر خواہ تھے، اور اس چیز سے بھی ان کو تکلیف ہوتی تھی کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، تو اس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ سے زیادہ تو نہیں ہے نا، اللہ پاک چاہتا تو ان سب کو زبردستی بھی ہدایت کے راستے پر لے آتا، لیکن یہ اللہ کا اصول نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، آپ اس طرح سے نادانوں کی طرح ان کی خیر خواہی میں اتنا زیادہ وہ اپنے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اللہ کے پاس ہر چیز کا وقت ہے، جس وقت پہ جس کو ایمان لانا ہے وہ لے آئے گا، اور جس کو نہیں لانا ہے وہ ساری کوششوں کے باوجود بھی نہیں لائے گا۔ تو یہاں پہ ہماری تفسیر الحمدللہ کمپلیٹ ہو۔